अपने ही रंग में रंग दे, मोहे अपने ही रंग में रंग दे, तू तो साहिब मेरा महबूबे इलाही, मोहे अपने ही रंग में रंग दे, मोहे अपने ही रंग में रंग दे, तू तो साहिब मेरा महबूबे इलाही, मोहे अपने ही रंग में रंग दे। मोरी चुनरिया पिया की पगड़िया, वो तो दोनों बसंती रंग दे, मोरी चुनरिया पिया की पगड़िया, वो तो दोनों बसंती रंग दे, तू तो साहिब मेरा महबूबे इलाही, मोहे अपने ही रंग में रंग दे, मोहे अपने ही रंग में रंग दे, तू तो साहिब मेरा महबूबे इलाही, मोहे अपने ही रंग में रंग दे, मोहे अपने ही रंग में रंग दे। चलो बहुत खूब भाई, थैंक यू सो मच। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं फ़हीम अब्बास आप सब देखने वालों को खुश आमदीद कहता हूँ न्यूज़ कैफ़े में। और मुझे यकीन है कि आप आज के दिन का नहायत ही खूबसूरत सा आगाज़ कर चुके होंगे। फुरकान बॉबी ने हमारे प्रोग्राम का, आज के इस प्रोग्राम का बहुत ही खूबसूरत आगाज़ किया है, मगर आज हम एक बहुत खूबसूरत मौजू पर भी बात करने वाले हैं। आपको याद होगा, आपने सुना होगा कि जब ये टीवी का वजूद नहीं था तो उस वक्त रेडियो हुआ करता था, और रेडियो एक सबसे बड़ा मीडिया था, एक ऐसा मीडियम जहाँ पे एक तफरीही, इल्मी और मालूमाती सारे प्रोग्राम्स जो होते थे, और लोग इसके साथ हालात हाजरा से भी बाखबर रहते थे, और रेडियो की बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस थी। और रेडियो ने एक अरसे तक अपना जो किरदार है वो बखूबी सर अंजाम दिया, जिसमें जिन लोगों ने रेडियो के साथ वक्त गुजारा है, हमारे जो बड़े हैं, हमारे ग्रैंड फादर्स वगैरह, तो उन लोगों की तरबियत में रेडियो का बहुत अमल दखल था। अच्छा, रेडियो से पहले यही काम अखबार किया करते थे। उस वक्त खबर जो है वो खबर से आगाह रखना सबको, और मतलब किसी मौजूदा खबर को जानना बड़ा मुश्किल होता था। एक तो वो रसाई जो है वो हर शख्स की अखबार तक नहीं थी, अखबार पढ़ नहीं पाते थे सब लोग, क्योंकि पढ़े लिखे लोगों की तादाद भी कम हुआ करती थी। मगर फिर भी अखबार भी, सहाफत एक बड़े आला दर्जे से काम कर रही। आज दौर कुछ बिल्कुल अलग है। बीच में टीवी आया, टीवी ने भी बड़ा जबरदस्त काम किया। हमारे ड्रामाज, क्या खूबसूरत ड्रामाज, इतने बड़े बड़े लोग जो है हमारे ड्रामाज लिखा करते थे, जिसमें इशफाक अहमद, बानो कुद्सी और बेशुमार ऐसे नाम, जिनकी आज किताबें पढ़ के हम लोग जो है, जिनका जो काम है, अगर वो हमारे सामने से गुजरता है तो हम उससे कुछ ना कुछ हासिल कर रहे होते हैं। और वो हमारी तफरीह के लिए अगर ऐसे बड़े बड़े लोग अगर ड्रामाज वगैरह लिखते थे तो उसमें कुछ ना कुछ वाकई बड़े एक इल्मी मौजूआत होते थे, या मौजू कोई भी हो, उसमें कुछ ना कुछ हमारे सीखने के लिए कुछ होता था। मीडिया एक्चुअली आज का हमारा टॉपिक है, मीडिया का किरदार। और मीडिया इतना बड़ा मीडियम है कि अब हर शख्स मीडिया से कनेक्टेड, किसी ना किसी रास्ते आपके पास वो हर चीज मौजूद है जो आपको चाहिए। लाइक आज स्मार्टफोन हमारे पास है, इसमें आप टीवी देखते हैं, आप टीवी पे जितने प्रोग्राम्स हैं आप उस वक्त बैठ के देख सकें या ना देख सकें, आप बाद में जो है वो सारा कुछ सर्च करके आप देख रहे होते हैं, जहां जो आप देखना चाहते हैं। सोशल मीडिया एक इतनी बड़ी ताकत बनी हुई है कि अभी किसी को फौरन एक सारे लोगों को लाइव बताना है तो आपको तकरीबन हर ही जो सोशल मीडिया की एप्लीकेशन है वो आपको लाइव जाने की सहूलत भी दे रही है। अच्छा, मगर हमारा जो असल में जो हमारा आज का मौजू है वो है मीडिया के किरदार के हवाले से। हम सोशल मीडिया पे भी बात करेंगे,
مگر خاص طور پہ جو ٹی وی چینلز پہ آج کل جو آتا ہے اور لوگ تنقید کرتے ہیں اس کے منفی اور مثبت کردار ہونے کے حوالے سے. مجھے یاد ہے کہ جب ہم چھوٹے تھے تو ہمارا جو دن کا آغاز ہوتا تھا وہ امی کے ساتھ بیٹھ کے کچن سے تو ہوتا ہی تھا, مگر وہ جلدی ناشتہ کر کے ہم لوگ اپنے بستے پہن کے ہم ٹی وی کے سامنے کھڑے ہوتے تھے, کیونکہ وہاں مستنصر حسین تارڑ صاحب مارننگ شو کر رہے ہوتے تھے. اور وہ مارننگ جو اس میں ہماری بچوں کی ہی ڈرائنگ سے وہ اور تلاوت قرآن پاک یا ہم سے جو ہے نا وہ سارا سٹارٹ لینے کے بعد وہ بچوں کو کارٹونز دکھاتے تھے, اور وہ کہتے تھے 5-7 منٹ کے کارٹونز ہوتے تھے, اور ساتھ ساتھ وہ کہہ رہے ہوتے تھے ٹھیک ہے آپ لوگ تیار ہیں, چلے ٹھیک ہے جلدی اسکول جائیے آپ. تو ہم لوگ ایسا سمجھتے تھے کہ جیسے یہ مستنصر حسین تارڑ صاحب چاچا جی یہ ہمارے گھر میں بیٹھے ہوئے ہیں اور یہ ہمیں پورا انسٹرکٹ کر رہے ہیں, اور ایکچولی وہ ساری ان باتوں کے ساتھ اور ایک بڑا ایک ہیلدی سا کمپٹیشن میں ہم فیل کرتے تھے کہ ہم بھی ڈرائنگ بنا کے بھیجیں گے, ہم بھی یہ لکھ کے کچھ بنا کے نہ بھیجیں گے. تو وہاں سے کام شروع ہوتا تھا, اور پھر خواتین کے کوکنگ کے پروگرامز ہوتے تھے, ان کی وہ خانہ داری کے, اور مطلب اور بھی اسی طرح ہوم اکنامکس کی جتنی بھی ساری چیزیں جو ہوتی ہیں وہ ساری سکھائی جاتی تھی. مگر آج انٹائرلی ڈفرینٹ سچویشن. آج میں دیکھتا ہوں کہ اتنے زیادہ ٹی وی چینلز ہیں پھر بچوں کے لیے کوئی پروگرامز نہیں, اور اتنے سارے نیوز چینلز ہیں جو ہر وقت بریکنگ نیوز اور بریکنگ نیوز کا شور مچاتے رہتے ہیں. اس بریکنگ نیوز کے پیچھے کیا ہوتا ہے؟ بہت سی جگہوں پہ تو اتنی عام سی بات کو بریک کیا جاتا ہے جو کہ بریک کرنے کے قابل نہیں ہوتی ہے, اور کچھ جگہوں پہ ایسی خبریں سنا دی جاتی ہیں جو کہ صرف عوام میں سوائے افراتفری کے اور کچھ نہیں بتاتی ہیں. لوگ آپ کو ایجوکیٹ کرنے کی بجائے اس اتنے بڑے میڈیم کے ہونے کے باوجود ہماری عوام ایجوکیٹ ہونے سے زیادہ وہ ذہنی امراض کا شکار ہو رہی ہے. یہ ایک حقیقت ہے کہ ہم ڈپریشن کا اور سٹریس کا شکار ہوتے ہیں اگر آپ زیادہ سے زیادہ نیوز چینلز دیکھ رہے ہوتے ہیں. میں خود ایک نیوز چینل پہ ہی میں آپ لوگوں سے مخاطب ہوں, مگر حقیقت ہے. خیر, آج ہم میڈیا کے کردار کے حوالے سے بات کرنے والے ہیں. میرے ساتھ بہت ہی معزز مہمان ہمارے ساتھ موجود ہیں. میں تعارف کرواؤں گا. سب سے پہلے میں تعارف کرواؤں گا, ہمارے ساتھ موجود ہیں میں موٹیویشنل اسپیکر اور ان کا ایک علم و تدریس سے بھی ان کا تعلق ہے. سلمیٰ ظفر صاحبہ, ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. بڑا ہی خوبصورت ٹاپک ہے, اور جو بات آپ نے شروع کی ہے اس کو ہم بعد میں کنٹینیو ضرور کریں گے, جو کہ چاچا جی کی بات ہے. جی ہاں بالکل. اور ہمارے جو دوسرے مہمان ہیں یہ چیئرمین CPRC ہیں, جو کنزیومرز ہیں ان کے رائٹس کا یہ خیال رکھنے کے لیے قدم آگے بڑھا کے چل رہے ہوتے ہیں, اور بہت ساری امیدیں وابستہ ہیں عوام کو اور کنزیومرز کو ان سے. ہمارے ساتھ موجود ہیں شکیل بیگ صاحب, ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. شکیل صاحب کیسے ہیں آپ؟ الحمدللہ بالکل ٹھیک ٹھاک ہے. ایک بریک کی طرف بڑھتے ہیں, بریک سے واپس آتے ہیں تو پھر ڈائریکٹلی جو ہے وہ آپ کے خیالات سے ہم اپنے پروگرام کو آگے بڑھائیں گے. کہیں مت جائیے دوستو, اب تک دیکھتے رہیے نیوز کیفے, دیکھتے رہیے. ویلکم بیک دوستو, آپ دیکھ رہے ہیں نیوز کیفے. میں ہوں فہیم عباس, اور آج میڈیا کے کردار کے حوالے سے ہم بات کر رہے ہیں. سلمیٰ صاحبہ ہمارے ساتھ ہیں اور شکیل صاحب ہمارے ساتھ ہیں. سلمیٰ صاحبہ آپ سے شروع کروں گا میں. آپ بتائیے کہ آپ کی جو مطلب تربیت ہے اس میں جو میڈیا ہے اس نے کیا کردار ادا کیا؟ آپ نے ایک بڑی خوبصورت سٹارٹ لیا ہے جس میں آپ نے مارننگ شو کی بات کی ہے, جو کہ ہر بچے نے وہ مطلب جو ہماری ایج کے بچے ہیں انہوں نے وہ دیکھا ہے. لائک مستنصر حسین تارڑ صاحب کو ہم چاچا جی کے نام سے ہی جانتے ہیں, ٹھیک ہے. اور آپ نے بات کو پورا نہیں کیا, ایون یہ کہ صبح اٹھ کر کپڑے پہنے, وہ کہتا تم نے نہیں پہنے ہوئے, تم نے شارٹ سے بند نہیں کی ہوئی, یا تم نے ناشتہ نہیں کیا. میں دیکھ رہا ہوں تم کو, تم نے ناشتہ نہیں کیا. اور ہم اکثر بیشتر میرے ہاتھ میں پورج کا پیالہ ہے, دلیا کھایا جاتا تھا, کھا کے نہیں جا رہے ہو, طاقت نہیں ملے گی باڈی کو. تو میں کہتی تھی یار دیکھ کہاں سے رہے ہیں, ان کو پتا کیسے چل رہا ہے. تو وہ پیالہ لے کر ہم کھڑے ہوتے تھے, اور اس کے بعد چلو چلو بچوں جلدی سے بستے پہنو. اور وہ 7 منٹ کے جو کارٹونز ہوتے تھے وہ ہماری زندگی ہوتی تھی. ہم نے وہ دیکھنی ہے, وہ پکچرز جو جاتی ہیں وہ ہم دیکھتے تھے. آپ یہ دیکھیں اس میں بڑی ہی ڈفرینٹ سی چیز ہے جو ہمارے معاشرے سے ہٹ گئی ہے. ہم اپنے گھر کے کسی بڑے چھوٹے اور بڑے بوڑھے کسی کی بات سننے کے لیے تیار نہیں. آج کل کے دور کے بچے نہ ہم بتاتے ہیں اپنے بچوں کو. نیبرز کا وہ حق رہ نہیں گیا, وہ نہیں بات کریں. ایک ٹی وی اینکر بیٹھ کر
وہ اپنے آپ کو آپ ان بچوں کا چاچا جی کر کے اور اتنے پیار سے اور اتنے پولائٹلی اور ان کے دماغ کے ساتھ ہی کھیل رہے ہیں نا, تو ان کو بتا رہے ہیں کہ اب تمہارے اسکول کا اچھا چلو خداحافظ کرو, تو ہم بستے پہن کے کھڑے ہیں, چاہے بس آئیے چاہے بہنے, جب تک چاچا جی کہیں گے نہیں تب تک ہم نے خداحافظ کیے بغیر نہیں جانا. ایسا ہی ایسا ہی. تو وہ ہماری تربیت کا پہلا سٹیپ تھا, وہ فریشنس اور وہ مطلب انرجیٹک ہو کے ہم جاتے ہوتے تھے اسکول کے اندر. اور پھر جاتے سب سے پہلی بات یہ, تم نے دیکھا چاچا جی نے وہ والا دکھایا تھا, میں نے بھی پینٹنگ بنا کر بھیجی ہے یا میں نے کچھ لکھ کر بھیجا ہے. یہ وہ کتنے معیاری, اسی طرح سارا دن اپنا کام کاج کے بعد شام میں ایک معیاری ڈرامہ دیکھنے کو ملتا تھا. پھر مجھے طارق عزیز صاحب کا جو شو ہوتا تھا وہ مجھے آج تک یاد ہے, وہ کتنا ایک علمی پروگرام ہوتا تھا, ایک معلوماتی پروگرام. تو وہ آہستہ آہستہ آج آپ دیکھیں کہ بچوں کے لیے کیا ہے. آپ کو میں ایک چیز کہہ رہی ہوں, جیسے چاچا جی کی ہی بات کو کنٹینیو, سائن لینگویج میں نے وہاں سے سیکھی. میں بہت چھوٹی ایج کی تھی لیکن نیوز چلتا تھا اور بولتے ہاتھ چل رہا ہوتا تھا. I remember کہ I used to کہ میں ان ورڈنگز کو میں بناتی ہوتی تھی اور میں نے سیکھا. مطلب کچھ آپ سکھا رہے ہیں, دوسرا آپ معاشرے کے کچھ کرداروں کو اپنے سے دور نہیں کر رہے, جو دیکھ نہیں سکتے یا جو سن نہیں سکتے, آپ ان کو اپنے ساتھ لے کے جائیں. یہ میڈیا کا کردار ہے. دین نیوز چل رہی ہے تو نیوز پڑھی جاتی تھی. آپ نے جیسے کہا بریکنگ نیوز, اٹس بریکنگ یور پیس ہو سکتا ہے, ٹھیک ہے, آپ کے دماغوں کی دھجیاں اڑائی جا سکتی ہیں. یہاں پر بلاسٹ ہوا ہے اور بار بار ہیڈ لائن آ رہی ہے, مطلب خبر چل رہی ہے بریکنگ, اور اب تو ایک نیا ہمارا ٹرینڈ شروع ہے. یہ بریکنگ نیوز آپ کو مل رہی ہے صرف ہمارے ہی چینل سے سب سے پہلے. یار خدا کو مانے, پاکستان اس وقت جل رہا ہے, آپ بریکنگ نیوز چلا رہے ہیں, آپ بتائیں کہ یہ ہوا ہے. اتنا خوف و ہراس ہوتا ہے. جیسے بریکنگ نیوز چلتی ہے, میرے جیسی مائیں جن کی بچیاں گئی نہیں ہیں, جن کے بچے اسکول میں, ہم کچھ نہیں کرتے نا, ہم ادھر دیکھتے ہیں نہ ادھر دیکھتے ہیں, ہم چابیاں پکڑتے ہیں, بچے لینے چلے جاتے ہیں, ٹھیک ہے. اور ایک عجیب سا خوف و ہراس ہوتا ہے. آپ یہی ایک راستہ بنا سکتے ہیں. پہلا لفظ میں نے بولا تھا بچوں کے مائنڈ کے ساتھ کھیلنا, خالی بچوں کے نہیں, ہر کسی دیکھنے والے کے مائنڈ کے ساتھ کھیل رہے ہوتے ہیں اس وقت. آپ ان کو صحیح سیکھ بھی دے سکتے ہیں, صحیح راستہ بھی بتا سکتے ہیں, اس ٹائم کو بہترین طریقے سے کنزیوم کیا جا سکتا ہے. میڈیا کا یہ بہت بڑا کردار ہے. ایکچولی آج کے اس دور میں 2018 میں جتنی ہمارے پاس میڈیا جتنا ہمارے قریب ہے, ہم پوری عوام کو اویئر کر سکتے ہیں, اویئرنیس دے سکتے ہیں, مگر وہ اس سے دور ہے. شکیل صاحب کی طرف آؤں گا. شکیل صاحب, آپ کا واسطہ زیادہ تر نیوز چینلز کے ساتھ رہتا ہے, تو آپ بتائیے کہ آپ ذاتی طور پہ کیا سمجھتے ہیں کہ میڈیا اپنا کردار کیا ادا کر رہا ہے اور کیسا کردار ادا کر رہا ہے؟ دیکھیں, پہلے تو بات یہ ہے کہ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ ایجوکیشن جو ہوتی ہے وہ ایجوکیشن انسٹیٹیوٹ دیتا ہے. اچھا, ہمارے زمانے میں, چونکہ میں زمانہ یوں کہتا ہوں کہ ڈیفینیٹلی میری ایک ایج ہے, اس ایج میں جب میں اسکول جا رہا تھا تو گورنمنٹ اسکول تھے, پی ٹی وی یا اس طرح کے جو چینل, پی ٹی وی تھا اس ٹائم, تو اسی سے سیکھنے کو مل رہا تھا. تربیت جو تھی وہ چینل کر رہا تھا. اچھا, آج کی جو تربیت ہے وہ اگر میں تھوڑا سا دیکھوں تو بہت فاسٹ ہو گیا ہے. میں یہ نہیں کہوں گا کہ کوئی چینل غلط ہو گیا, میں چینل کو, مسئلہ یہ ہے کہ چینل نے اپنے آپ کو بجائے اپنے طریقے سے چلانے سے کہ بھئی عوام کو ہم کس طریقے سے اویئر کریں, ہو یہ گیا ہے کہ وہ دیکھ رہی عوام کس طرف جا رہی ہے, اس طرف چل پڑے چینل بھی, بجائے کہ وہ میسج جائے. جیسے ابھی آپ بھی کہہ رہے ہیں, اور اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ جب وہ چاچا جی آیا کرتے تھے تو لوگ, بچے جو تھے وہ آٹومیٹکلی وہاں ٹی وی کے سامنے کھڑے ہو کے اور پراپرلی بغیر ہی لجت, جیسے آج بچے کو آپ کو زبردستی بھیجنا ہوتا ہے باہر جاؤ, اس وقت اسے ٹینشن نہیں ہوتا اٹھنا ہے. اچھا, اس طرح کی چیزیں کرنے سے مسئلہ یہ تھا, بجائے میرا خیال ہے ویور بھی بڑھ رہا تھا آپ کا, لیکن ہم نا ایک جنگ شروع ہے اس وقت چینلز کی. مثال کے طور پہ جو میں نے پروگرام کرنا ہے, ایک اگر میں نے شو کیا ہے کسی جگہ کریک ڈاؤن کر دیا, وہ بڑا اگریسو ہو گیا, تو دوسرے نے کہہ رہے ہیں یار کل آپ ہمارے ساتھ ادھر چلے. یعنی کہ ہم نے اس دوڑ میں کسی نہ کسی طریقے سے اپنے آپ کو, اچھا اس میں ہم یہ بھول جاتے ہیں کہ ایتھکس کیا ہے. ہم ایتھکس کو ایک طرف کر دیتے ہیں, ہم اپنی لڑائی لڑنا شروع کر دیتے ہیں. میرا اپنا ایسا خیال ہے کہ اس وقت ضرورت اس بات کی ہے کہ چینل, میں یہ نہیں کہتا کہ پیمرا کے ساتھ بیٹھ کے بات کریں, خود بیٹھ کر ایک کوئی ایسا پراپرلی ایک لائے عمل بنائیں کہ ہم نے عوام کو اس کے ٹرینڈ کو بدلنا کیسے ہے. دیکھیں, یہ جو چینلز ہوتے ہیں نا, یہ سکھا رہے ہوتے ہیں, تربیت دے رہے ہوتے ہیں, اور میں سمجھتا ہوں کہ میں بہت ساری چیزیں پازیٹیو بھی ہیں, میں ہر چیز کو نیگیٹو نہیں کہوں گا, کیونکہ میں خود میڈیا کے ساتھ ہوتا ہوں, میں کیسے کہہ دوں کہ نیگیٹو ہے. ہاں, جو چیزیں نیگیٹو ہیں ان کو بھی نظر آ رہی ہیں. جیسے آپ نے بریکنگ نیوز کی بات کی,
यहाँ पर एजेंसीज को या लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज को इतनी ज्यादा प्रॉब्लम हो जाती है जब आप किसी जगह को लाइव कर देते हैं, वो बेचारा वह काम ही नहीं कर पाता। जब आप उसको दिखा रहे हैं लाइव, तो मुझे बताया ना कि अगर खुदा ना खास्ता बैकएंड में कोई और टोला आ रहा है मारने के लिए, तो आप तो उसको पूरी चीजें लाइव दिखा रहे होते हैं, जिसपे एक कॉमेडी शो भी बन गया कि जी वो डाकू अंदर घुस गया, उन्होंने कहा जी वो मैं बताता हूँ जी डाकू बाहर नहीं निकल सकते क्योंकि वो खिड़की वाली है। यानी कि इसका मतलब है कि लाइव दिखाने के नुकसानात भी हैं। और एक बात और है, हमें अगर हमने इस वक्त कोई दुनिया की या यूरोपियन कंट्री या किसी भी कंट्री को अगर फॉलो अप करके हम लड़ रहे हैं या इस तरह की जंग लड़ना चाह रहे हैं, तो मेरा ख्याल है हम गलत ट्रैक पे हैं। सर मेरा ठीक होने की मुझे जो पूरी दुनिया का मुकाबला, इस जदीद दौर का मुकाबला करने के लिए हमारे जब तकरीबन 3 करोड़ बच्चे स्कूल ही नहीं जाएंगे, तो आप मतलब किससे मुकाबला करना है हम लोगों ने? ये दुनिया का मुकाबला साइंस का दौर है, इसमें हम मतलब अनपढ़ 3 करोड़ खानदान है वो आज से 15 साल बाद, 20 साल बाद, 15-20 साल बाद तो 3 करोड़ खानदान होंगे। सोचे वो कितनी मजीद खानदान आगे से बनाने के लिए तैयार बैठा है। जो एक जाहिल बनाएगा, से वही वाली बात आगे, अगर पढ़े लिखे पेरेंट्स होंगे तो उनकी सही तरबियत करेंगे अपनी औलाद। बिल्कुल ऐसा। अच्छा सलमा जी देखें, अभी शकील साहब ने ये कहा कि चैनल्स जो हैं वो कभी कभी अखलाकी हदों को वो पार कर जाते हैं। ठीक है, हम एक तरफ पाकिस्तान टेलीविजन की बात करते हैं, सरकारी चैनल, ठीक है, वो एक उसमें एक पूरी सरकार के हिसाब से जो है ना उसको एक प्लान किया जाता था। ये प्राइवेट चैनल्स हैं, प्राइवेट चैनल का ताल्लुक है बिजनेस के साथ। अच्छा, अब वो बिजनेस के लिए वो अवाम की मतलब सही और गलत पसंद को भी वो सामने रख के अपना बिजनेस करने की कोशिश करेगा। आज हमारे पास मॉर्निंग शो से हमने बात शुरू की थी, हम अपने ही इसी दौरान बाकी चैनल्स पे भी शोज चल रहे होंगे और वैसे चलते भी हैं। और जब से ये ज़ैनब वाला वाकया हुआ है, तब से एक चैनल के ऊपर शदीद तनकीद भी की जा रही है उसके एक प्रोग्राम्स के हवाले से। जरा इस हवाले से बताइए जरा। इस चीज़ के लिए मैं बात पूरी आवाम के साथ एक बात करूंगी। एक छोटी सी चीज़ है। पहली बात तो ये कि कभी भी प्रोग्राम्स देख रहे हैं, ये फहीम बैठे हैं, ठीक है, ये कैसे इंसान है, बॉबी भाई इनके साथ काम करते हैं, मैं इनके साथ काम करती हूँ, ये चैनल इनके साथ काम करते हैं। बज़ाहिरन आप सिर्फ एक स्क्रीन पे देख रहे होते हैं, ठीक है, आप वहीं से एक जजमेंटल हो जाते हैं। हम किसी भी एक वाक़े को दूसरे इंसान के किए हुए अमल के साथ नहीं जोड़ सकते। पहली तो ये चीज़ क्लियर। दूसरी चीज़ ये कि जब भी हम किसी एक चैनल पे उंगली, जब बात चैनल्स पे उंगली उठाने की, पहली बात तो ये कि जब दर्सगाह बिजनेस बन जाएगी तो तबाही होगी, कौम की तबाही है। जब भी दर्सगाह स्कूल्स को आप बिजनेस पे ले आए हैं, प्राइवेट सेक्टर पे ले आए, तो वो तबाही है। इसी तरह मगर इस बात को मत भूलिए कि प्राइवेट सेक्टर के होने की वजह से ही आज हम थोड़े बहुत तालीम की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। अगर सरकार पे रहे तो अल्लाह के हुक्म से सारे एबीसी से भी महरूम प्राइवेट सेक्टर की वजह से ही तालीम की तरफ बढ़ रहे हैं ना फहीम, कभी इस पे शो करेंगे। लेकिन आपने एक बात नोटिस की है, हम सिर्फ एक क्लास को लेकर चल रहे हैं, हमने जो अफोर्ड कर सकती है प्राइवेट सेक्टर को, और तो उसके उस क्लास की तरफ जो हमारे गवर्नमेंट वाले थे वो भी उस तरफ भाग गए। पीछे बचा कौन? वो गरीब अवाम जो 350 करोड़ की बात आप कर रहे हैं, वो ऐसे बच गए जो अफोर्ड नहीं कर सकते। तो क्या उनको जीने का हक हासिल नहीं है, उन्हें सीखने का हक हासिल नहीं? लेकिन अगर दरसगाह को बिजनेस बना देंगे ना, तो वो कौम कभी तरक्की नहीं करती। इसी तरह जो चैनल्स हैं, जो मीडिया है, जो खबरें हैं, जो सहाफत है, अगर वो बिजनेस पे आ जाएगी तो तबाही आपकी, बिल्कुल आप तबाही के दहाने पे खड़े। कलम की ताकत आपके सामने है, आप मानते हैं, दुनिया में लिखा जाता है। हम बच्चे थे तो हम ऐसे लिखा करते थे कलम की ताकत क्या है। जी 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 जी। उसके बाद हमने बड़े होकर सहाफत को पहचाना। सहाफत अगर बिक जाएगी, ठीक है, आप बताएं कि आपके पीछे क्या मेयार बच जाता है। इसी तरह मीडिया सहाफत के साथ जुड़ी हुई है। बिल्कुल सही। दूसरी चीज ये है कि अगर हम प्राइवेट सेक्टर के किसी भी चैनल की बात करें, पहली बात तो ये कि एंटरटेनमेंट के चैनल्स, आप कभी भी न्यूज चैनल को एंटरटेनमेंट चैनल्स के साथ नहीं जोड़ सकते। उस टाइम मैं लोगों से भी एक बात कहूंगी, एक अदर रिमोट आपके हाथ के अंदर है, आप देखना क्या चाहते हैं और बच्चों को दिखाना क्या चाहते हैं। तीसरी चीज है, आपने कंटेंट बनाया, एक इंसान कंटेंट बनाता है। एक जो मीडिया का जो एक चैनल का एक प्रोग्राम है, लेट्स सपोज एक मॉर्निंग शो है, वो किसी एक बंदे की वजह से नहीं चल रहा होता। बज़ाहिर टीवी पे आप एक एंकर को देख रहे होते हैं, लेकिन उसके पीछे पूरी एक टीम काम कर रही होती है, चैनल्स काम कर रहे होते हैं। बिल्कुल सही। चैनल्स की अपनी अपनी पॉलिसीज होती हैं, उसके हिसाब से उसको चलना होता है। पैमरा के जो भी असूल हैं वो सबके लिए उसी तरह बराबर होने चाहिए। कौन सा किस टाइम पे किसके साथ काम कर रहे हैं, ये एक प्रोग्राम नहीं हुआ था। मैं मतलब आप भी जानते हैं, मैं भी जानती हूँ, कहे तो मैं लोगों को बता भी सकती हूँ, हम नाम नहीं लेते, लेकिन कोई एक प्रोग्राम नहीं होता। इस एक प्रोग्राम से पहले 2 बहुत बड़े प्रोग्राम्स हुए थे
जो इसी तरह बच्चों के बारे में था, जो एक बड़े चैनल सलमा जी, हमारे यहाँ मसला ये है ना कि आप किसी को कहें ना कि तुमने ये किया तो कहते हैं अच्छा तो तुमने भी तो किया था 2 महीने पहले। तो हमारी ये जो बहस, अच्छा मैं एक ब्रेक की तरफ बढ़ रहा हूँ, ब्रेक से मैं वापस आता हूँ। तो मुझे इसी हवाले से बात भी करनी है क्योंकि मीडिया के किरदार के हवाले से बड़ी एक पिछले दिनों भी एक साहब ने बस समझे कि बड़े गलत अल्फाज में बात की है कि ये जितने भी ऐसे वाकयात हो रहे हैं जो हमारे लिए शर्म का बायस हैं, उन साहब का ये कहना था कि ये मीडिया की वजह से हो रहे हैं। और ये वो साहब को आप सब जानते भी हैं और स्क्रीन पे देखते भी रहते हैं, और कि मीडिया ही सारा कुछ करवा रहा है, इनके ऐसी चीजें लोगों को दिखाता है जिससे उनके जज्बात उभरते हैं। जरा इस बारे में बात करें, कहीं मत जाइए, अब तक देखते रहिए न्यूज़ कैफे, देखते रहिए। वेलकम बैक दोस्तों, आप देख रहे हैं न्यूज़ कैफे, मैं हूं फहीम अब्बास। मीडिया के किरदार के हवाले से अपने मेहमानों से बातचीत का सिलसिला जारी है। हमारे साथ मौजूद हैं आज सलमा ज़फ़र साहिबा और उनके साथ साथ मौजूद हैं शकील बेग साहब। शकील बेग साहब, अभी वक्फे पर जाने से पहले हम बात कर रहे थे जैसे कि कुछ ऐसे लोगों का ख्याल है कि जनाब ये जितने भी जो ये फजूल वाक़यात हो रहे हैं जिनको एक बहुत अरसा पहले ही हम लोगों को काबू कर लेना चाहिए था, ऐसे लोगों को कि वाक़यात ही ना ऐसे आगे आ पाते, मगर वो सारा इल्ज़ाम जो है वो मीडिया पे आ गया कि मीडिया की वजह से ऐसे ये जज्बात उभरते हैं और ये काम हो रहा है। इस बारे में मुझे सॉरी, आपकी उससे पहले मैं एक बात कह दूं ताकि ये उसको मतलब उसकी वजाहत कर दें। मैं लोगों से एक क्वेश्चन करूंगी कि जो केस हुआ वो किस तारीख को हुआ, ठीक है, और उससे पहले 11 केसेस किस किस तारीख को हुए थे। मीडिया के तमाम चैनल्स पे जो प्रोग्राम्स हुए, जिन 2 के मैंने बारे में बात की और फिर जिस तीसरे पे बड़ी बहस चली, आप लोग उनकी डेट जरूर टैली कीजिएगा और मुझे जरूर बताइएगा कि कितना फर्क है। ओवरऑल तो देखें, मैं उनकी बात से बिल्कुल इत्तेफाक नहीं करता हूं, मगर ओवरऑल जो है वो उन्होंने मीडिया पे जिक्र किया तो मीडिया में सारे ही आते हैं, उसमें सारे चैनल्स आते हैं, कोई एक स्पेसिफिक चैनल नहीं आता है, किसी एक चैनल का नाम नहीं लिया गया। और वो सब ये जिम्मेदारी किसी एक चैनल को समझने की या वो अपना पॉलिसी चेंज कर दे तो बात नहीं बनेगी, सबको सेट होने की जरूरत है और जो भी काम कर रहे हैं इल्जाम सबको ही मिलेगा उतना ही। आप बताइए। लेकिन मैं थोड़ा सा इधर बिल्कुल मैं इस परसेप्शन से या उन चीज़ों से या उन बातों से बिल्कुल इख्तलाफ करता हूँ। देखिए, ये मीडिया ही था कि उसने इस इशू को हाईलाइट किया। एक अगर किसी जगह पर किसी इशू को आपने एक कहीं और लेकर चले गए तो ये इशू रिजॉल्व भी नहीं होता। 8 केसेस वहाँ पहले भी हो चुके थे, लेकिन इस दफ़ा मीडिया ने इतना ज़्यादा उसको दिखाया, इतना ज़्यादा उसको ब्रेकिंग न्यूज़ नहीं की बल्कि उसको फॉलो अप किया। देखिए, अगर ये मीडिया फॉलो अप नहीं करता तो क्या उस बच्ची का वालिद इतनी स्ट्रेंथ रखता था? क्या इससे पहले उन बच्चियों के साथ जुल्म ही हुआ वहाँ पर? मसला यह था, यहाँ एक मैं फिर वो कहूँगा जैसे मैंने पहले भी कहा कि हम हमेशा मीडिया को नेगेटिव की तरफ लेके जाते हैं। हमें कुछ चीज़ें पॉजिटिव भी देखनी चाहिए कि कुछ पॉजिटिव काम हो रहा है। अच्छा, जो भी काम पॉजिटिव है उसे अप्रिशिएट करना चाहिए, चाहे वो कोई भी चैनल हो। हाँ, मैं ये बात मानता हूँ कि बाद दफ़ा हम ज़हनी तौर पे इतने परेशान होते हैं, पसमानदा तो मैं नहीं कह सकता, लेकिन ये मैं ज़रूर कहूँगा कि हम ये सोचते हैं कि उस वक्त ये हो। देखें, एक इंडस्ट्री है, उसने एक अपनी लाइन खींची हुई है, किस लाइन पे हमने अपनी इंडस्ट्री को चलाना है। ये ज़हनशीन हम सबको कर लेना चाहिए कि ये बिजनेस है, ये कारोबार है किसी का। अब वो डेफिनेटली उस कारोबार में से टाइम निकालता है वो कुछ हमारे हकूक़ के लिए भी। यानी कि मैं अगर अपनी बात करूं कंज्यूमर राइट्स की, अगर मीडिया मेरे साथ ना हो तो मुझे कौन सपोर्ट करेगा? मुझे आप पहले सवाल, मेरा सवाल सिंपल सा है, मुझे कोई गवर्नमेंट तो सपोर्ट नहीं करती ना, मुझे मीडिया सपोर्ट करता है। और मीडिया किसके लिए करता है? कंज्यूमर्स के लिए करता है। अगर वो इतने से टाइम में से, हालांकि उनको बिजनेस का भी लॉस होता है हमारी वजह से, क्योंकि जब हम किसी जगह क्रैक डाउन कर रहे होते हैं तो वहाँ डेफिनेटली वो कुछ मार्केटिंग के इश्यूज और वो भी आ जाते हैं। लेकिन मैं यहाँ पर ये कहूँगा कि ये मीडिया ही था जिसने इस इशू को, बल्कि खाली इस इशू को नहीं, अभी एक सिंध में एक वाकया हुआ उसको भी, केपीके में एक बच्ची आसमा उसको भी, आई मीन जहां भी ये मीडिया है जो लेके जाता। और एक और चीज मैं यहाँ पर खत्म करूंगा, देखें पिछले काफी अरसे से अपोजिशन से नजर नहीं आ रही। मैं अगर चला जाऊं 2013 में भी और अभी भी अपोजिशन नहीं है। अपोजिशन का रोल तो मीडिया अदा कर रहा था। अगर मीडिया ही अदा ना करता, मीडिया ही अवेयरनेस नहीं देता तो हम कहां जाते? मीडिया का रोल पॉजिटिव है। आप उसे नेगेटिव बनाना चाहें तो 1 मिनट की बात है, अभी मुझे आप दे दें, मैं अभी इतनी सारी बातें कर दूंगा, लेकिन मैं ये नहीं सोचूंगा कि हमें अवेयर किसने किया, मीडिया ने किया है।
ارے سر میں آپ کی بات کے ساتھ بالکل متفق ہوں, آپ جو کہہ رہے ہیں مجھے میں متفق ہوں, یقیناً ہمارے جو عوام ہیں وہ بھی اس بات سے متفق ہوں گے, مگر میرا عوام سے ایک سوال بھی ہے, وہ سارے ان لوگوں سے جن کے ذہنوں میں اس وقت یہ بات چل رہی ہے کہ میڈیا اپنا کردار منفی ادا کر رہا ہے, کیونکہ یہ جملہ میں سن چکا ہوں, مجھے لوگ یہ بات کرتے ہیں, مگر میرا سوال یہ ہے کہ آپ میڈیا سے ایکسپیکٹ کیا کرتے ہیں, کیا کرے میڈیا؟ آج وہ 8 بچیاں جو تھیں, جو 8ویں بچی تھی نا زینب, ٹھیک ہے, جو سیم ڈی این اے کے ساتھ اب جا کے آواز اٹھی ہے, اگر یہ آواز اٹھانا لازمی نہیں ہے کہ کوئی بھی ایسا واقعہ ہو اور میڈیا کو آواز ہی اٹھانی پڑے, وہ اپنے ادارے صحیح جگہ پہ کام کرے, وہ پہلی جگہ پہ اسے پکڑا ہوتا تو نوبت نہیں. اگر چائلڈ ابیوز پہ بات کرتے ہیں تو سب سے پہلے ہر گھر کی کہانی ہے, بہت ساری چیزیں کھل کر سامنے آئی ہے, بہت لوگوں نے سٹیپ فارورڈ کیا ہے, اور بڑا میں کہتی ہوں بہادری کا کام ہے کہ اٹھ کر اپنی سٹوریز چھاپنا اور بتانا اور لوگوں کو اویئرنس دینا. سب سے پہلے تو یہ تو ایک حادثہ ہے, ٹھیک ہے, گھر کے باہر کیا ہوتا ہے, یہ حادثہ ہے. چائلڈ ابیوز آپ کے گھروں سے سٹارٹ ہوتا ہے, جس کے لیے میڈیا نے ایک عدد پروگرام بنایا تھا, اور ابھی ریسنٹلی بنایا تھا, میں بہت پرانی بات کی طرف نہیں جاتی, اڈاری ڈرامہ بنا تھا, ٹھیک ہے, احسن خان صاحب کا تھا, بہترین ڈرامہ تھا, اداکاری کو چھوڑ دیں, ہر چیز کو چھوڑ دیں, کیا کمال بات کیا ہو رہی تھی اس کے اندر, چائلڈ ابیوز کہاں سے سٹارٹ ہو رہا تھا, آپ کے اپنے گھر سے, جہاں سے آپ تصور نہیں کر سکتے تھے. لوگوں نے اس پہ باتیں کرنی شروع کر دی تھی, لوگوں نے یہ نہیں دیکھا کہ آپ ہمیں میسج کیا دینا چاہتے. میڈیا دیکھیں وہی بات کرتا ہے, وہی برائی دکھاتا ہے جو معاشرے میں پنپ رہی ہوتی ہے, ٹھیک ہے, وہی آپ کو پردہ, مطلب وہی بدنما شکلیں نظر آتی ہیں جو ہوتی ہیں. ہمیں ہوتا کیا ہے, بعض اوقات ہم برداشت نہیں کرتے جو ہمیں نظر آ رہی ہوتی ہے, ٹھیک ہے, اور لیکن بعض اوقات ہم اتنے امیون ہو جاتے ہیں. امیون ہم کہاں پر ہوتے ہیں, جب ہم بلاسٹ کی طرف جاتے ہیں, نان سٹاپ بلاسٹ چل رہا ہے, نان سٹاپ بلاسٹ چل رہا ہے, خون ہے, سب کچھ ہے, ہم امیون ہو جاتے ہیں. ہم لاشوں کی تصویریں دیکھ رہے ہوتے ہیں, سامنے روٹی بیٹھ کے کھا رہے ہوتے ہیں, ہم امیون ہو جاتے ہیں. لیکن جو انہوں نے کمال کیا تھا, آج لوگوں کو سمجھ میں آتی ہے, ہاں ایسے ڈراموں کی, ایسے پروگرامز کی ضرورت ہے, تاکہ بچوں کو بھی اویئرنس ہو, پیرنٹس کو بھی اویئرنس ہو. صحیح. آپ وہ جو کہہ رہی ہیں نا کہ لاشوں کی تصویریں اور یہ سارا, میں آپ کو بتاؤں کہ ہم لوگ اس قدر بے حس ہو چکے ہیں, یہ سارے عوام, میں صرف میڈیا کی بات نہیں کر رہا, سارے عوام ہم اس قدر بے حس ہو چکے ہیں کہ کوئی ایسا واقعہ ہوتا ہے نا, تو بجائے اس کے ہم اس کی مدد کریں, ہم ایک بے حسی کا ایک دائرہ بن جاتا ہے. وہ دائرہ وہ بے حس لوگوں کا ہوتا ہے جن کے ہاتھوں میں موبائل ہوتے ہیں اور وہ تصویریں بنا رہے ہوتے ہیں, اور جب تک کوئی ایسی زبردست, کوئی زیادہ سے زیادہ ہماری روح چھلنی کرنے والی ویڈیو, کوئی کوڑے میں پڑی ہوئی لاش کی تصویر یا کوئی اچھی کوالٹی کی جب تک کوئی چیز نہیں آتی ہے, تب تک ہمارے جو ہے نا وہ دماغ ہی نہیں کھلتے ہیں کہ ہم اس کے بارے میں کوئی بات کر سکیں, کوئی سٹیپ لے سکیں. کالر میرے ساتھ ہیں, شکیل صاحب آپ کچھ کہنا چاہ رہے ہیں؟ معذرت چاہتا ہوں, کالر سے بات کروں. السلام علیکم جی, کون ہے ہمارے ساتھ؟ ہیلو ہیلو ہیلو, سوری کال ڈراپ ہو چکی ہے. جی شکیل بھائی سوری. میں اس میں ایک بات ایڈ کروں گا کہ دیکھیں, ہم میڈیا کی بات کرتے ہیں, ہوتا کیا ہے کہ جو چیزوں پہ اس وقت بہت زیادہ تنقید کی گئی یا جن پروگرامز میں تنقید کی گئی, یہ سوشل میڈیا پہ کی گئی. تھوڑا سا میں بتاؤں کہ کیوں کی گئی. یہاں پر ایک, جیسے ابھی آپ نے خود ایک بات کی کہ ہم دیکھتے ہیں کہ کہاں پر کوئی اچھی تصویر مل جائے, ٹھیک ہے. لاسٹ ٹائم ایک ویڈیو ڈالی کسی صاحب نے کراچی کی کہ وہ بائک پہ جا رہا تھا اور ٹرک تھا, ٹرک کا جو آئرن تھے سریے باہر نکلے ہوئے تھے, اس کے پیٹ میں سے چلے گئے. وہاں اس کو کوئی بچانے کے لیے نہیں گیا, ویڈیو لائیو کر رہا تھا بندہ. دیکھیں یار, اچھا اس کے علاوہ جو چینلز کی آپ ویڈیو لے کر جب میڈیا پہ ڈالتے ہیں اور آپ کہتے ہیں دیکھیں ادھر آپ زینب کی تصویر دکھاتے ہیں, ادھر وہ سین دکھاتے ہیں, میرا ان لوگوں سے بھی کوشچن ہے, صرف اب لائک اور کمنٹس کے چکر میں آپ صرف یہ کر رہے ہوتے ہیں. تو وہ ٹی وی چینل نے تو اس ٹائم 1 گھنٹہ 2 گھنٹہ دکھایا, کہانی ختم ہوگی. جو آپ سوشل میڈیا پہ اس کو ڈالتے ہیں تو اس کا مطلب آپ اس چینل سے زیادہ ذمہ دار ہیں. آپ اپنی ذمہ داری کریں نا, آپ کیوں دکھاتے ہیں اس چیز کو. سیکنڈلی دیکھیں, آپ کو جب تک پاکستانیت آپ کے اندر نہیں آئے گی نا, چھوڑ دیں مذہب کو, چھوڑ دیں لسانیت کو, چھوڑ دیں ساری چیزوں کو, آپ اپنے اندر پاکستانیت پیدا. اگر مثال کے طور پہ کسی صاحب نے کوئی غلط بات کی ہے, آپ اس کی بات کریں. آپ اس کے ساتھ زینب کی ایک ویڈیو کا کلپ جوڑا ہوا تھا, میں نے خود دیکھی ہے, میں کسی نے نہیں, اور ساتھ ایک کلپ اس کے ساتھ وہ جوڑ دیا. وہ خدا کو مانو یار, اللہ سے ڈرو کہ تم نے وہ چینل جو بھی کر رہا تھا, وہ مجھے نہیں پتا اس نے وہ کس ٹائم پروگرام کیا ہوگا, لیکن
لیکن آپ نے ایسے جوڑ دیا کہ دونوں پروگرام ایک ساتھ چل رہے ہیں. آپ ابھی بتائیں, آپ کے ہاتھ میں موبائل آ گیا ہے, آپ اس موبائل پہ جس کے چاہتے ہیں کپڑے اتار دیتے ہیں, آپ کو کچھ خیال نہیں آتا کون سا ٹی وی چینل کپڑے اتار رہا ہوتا ہے, ٹھیک ہے. اس کے بعد آپ مدر پدر آزاد ہو گئے, آپ کو جس کے مطلب مجھے تکلیف ہے, میں یہ تکلیف سے بات کر رہا ہوں. ہم ٹی وی چینل کے اوپر بالکل بات کرتے ہیں, دیکھیں کوئی بھی پرائیویٹ ٹی وی چینل جو ہے نا پی ٹی وی نہیں بن سکتا. ایک تو تھوڑی سی ہمیں اپنے آپ کو تصحیح کرنے کی ضرورت ہے. پی ٹی وی کی مجبوریاں ہیں, جو آپ نے بھی کہا کہ وہ سرکاری چینل ہے, اس کی بہت ساری مجبوریاں ہیں, لیکن مسئلہ یہ ہے کہ پرائیویٹ چینل کو وہ کام کرنا ہے, کیونکہ وہ تو دیکھیں نا وہ اگر آزادی کے ساتھ اگر وہ آزادی سے کام نہیں کرے گا تو وہ آپ کو کیسے نظر آئے گا. ہاں وہ دونوں تصویریں دکھا رہا ہے نا آپ کو, جو معاشرے میں نیگیٹو ہو رہا ہے وہ بھی دکھا رہا ہے, پازیٹیو بھی دکھا رہا ہے. آپ اس چیز کو کیوں پکڑ لیتے ہیں کہ جو نیگیٹو, ذرا پازیٹیو کو بھی لے کر آئے نا. سر ہماری جس پہ ہم یہ سارے چینلز دیکھتے ہیں نا اور یہ برائیاں بھی کرتے ہیں, اسی کیبل پہ پہلے کے 5-7 چینل جو ہے نا وہ دینی پروگرام ہوتے ہیں سارے. ادھر کوئی نہیں لگاتا, ادھر میں دیکھتا ہوں لگائیں تو صحیح نا, لگائیں تو پتہ چلے. بات یہ ہے کہ آپ دیکھنا کیا چاہتے ہیں اور بات کیا کرتے ہیں. ایک چھوٹی سی چیز, بہت اچھی بات, آپ یہ ایک موبائل فون پکڑتے ہیں یا ایک کمپیوٹر پہ بیٹھتے ہیں, ایک نیٹ کا آپ کو مل گیا ہوا ہے, ایکسس مل گیا ہوا ہے, ٹی وی آپ دیکھ لیتے ہیں اور آپ کسی کے اوپر بھی بات کرنے کے لیے مجاز ہوتے ہیں, آپ کسی کو بھی جج کرنے کے مجاز ہوتے ہیں. ایک چیز یہاں پر بڑا پرانا واقعہ میں بتاتی ہوں, آپ لوگ اسی گنتی کے اندر آتے ہیں. جس چینل کی آپ بات کرتے ہیں کہ جی اس نے یہ کیا تو آپ لوگوں نے کیا کیا, کون کس کے لیے کھڑا ہوتا ہے. آج کوئی ایکسیڈنٹ ہوتا ہے جیسے کہہ رہے ہیں صاحب, آج کوئی حادثہ ہوتا ہے, آپ بیٹھ کے اس کی ویڈیو بناتے ہیں کوئی کسی کی مدد کرنے کے لیے. مجھے آج آپ لوگوں میں سے کوئی ایک فہیم کے پیج پہ جا کے بتا دے, آپ لوگوں میں سے کتنے لوگ ہیں جو والنٹیئر کرتے ہیں, ٹھیک ہے, آپ لوگوں میں سے کتنے لوگ ہیں جو کسی کی مدد کے لیے سب سے پہلے بھاگتے ہیں, کون ہے جو بلڈ ڈونیٹ کرنے کے لیے بھاگتے ہیں, کون ہے جو اپنے گھروں سے اپنی چیزیں چھوڑ کے دوسروں کی فیسیں دینے کے لیے بھاگتے ہیں. آپ لوگوں میں سے کوئی بھی نہیں ہے. دوسری بات ہے کہ کسی کے گھر کوئی میت ہو جاتی ہے, کوئی تکلیف ہو جاتی ہے, تو وہاں بیٹھ کر جو سوال ہو رہے ہیں اور آپ ان سوالوں کو جو اچھال رہے ہیں اپنے مطلب کے لیے, اپنے پیج کے لائکس بڑھانے کے لیے آپ کر رہے ہیں, اس کا کیا ہے. معاذ جو سیالکوٹ میں واقعہ ہوا تھا, ٹھیک ہے, قتل کرنے والے 6 لوگ تھے, لیکن میں نہیں مانتی, میں ماں ہونے کی حیثیت سے نہیں مانتی, میں ان 150 لوگوں کو قاتل مانتی ہوں جو ویڈیو بنا رہے تھے اور جو کھڑے ہو کے شکلیں دیکھ رہے تھے. کیا وہ 150 لوگ ان 6 لوگوں پہ حاوی نہیں ہو سکتے تھے ان 2 بچوں کی خاطر؟ لیکن انہوں نے کیا کیا, ویڈیو لائیے تاکہ ساڑی سب تو زیادہ شیئر ہو جائے. یہی ہوا تھا. ایسا یہ میں بتاؤں, یہ مسئلہ جو ہے وہ ہم سب کا ایک ایشو ہے کہ ہم لوگ جو ہے نا وہ سیلفش ہیں. میں بتاؤں یہ صرف کیونکہ سیلفش اس لیے کیونکہ اس میں میرے لائکس ہیں, میرے کمنٹس, میرے ویوز, میرا سارا کچھ کہ مجھے لوگ دیکھیں گے, ہمیں دوسرے کی پرواہ نہیں. نہیں فہیم سوری, میں بریک پہ جانے سے پہلے یہ بات کہوں گی, کنٹینیو کروں گی کہ یہ شخص بیٹھا ہوا ہے, یہ کیسا ہے یہ اس کو پتا ہے, یہ اس کا کردار ہے. آپ کے ججمنٹل ہونے سے ہمیں کوئی فرق نہیں پڑے گا. وہ جو یہ کرتے ہیں وہ ہم جانتے ہیں جو ساتھ رہ رہے ہیں, لیکن آپ کو پتا ہے جب آپ جج کرتے ہیں اور آپ جب لکھتے ہیں تو آپ بھی خدا کے گھر میں دیندار ہو جاتے ہیں. مکافات عمل پلٹ کر آپ پہ ہی آتی ہے. ایک بریک کی طرف بڑھ رہے ہیں ہم لوگ, بریک سے واپس آتے ہیں تو مزید اس پہ بات کرتے ہیں. کہیں مت جائیے, اب تک دیکھتے رہیے نیوز کیفے, دیکھتے رہیے. ویلکم بیک دوستو, آپ دیکھ رہے ہیں نیوز کیفے, میں ہوں فہیم عباس. میڈیا کے کردار کے حوالے سے ہم بات کر رہے ہیں. اچھا شکیل صاحب دیکھیں, میڈیا کے کردار میں یہ جتنے بھی ہمارے جو سیاسی شعور ہے وہ بھی لوگوں میں اجاگر کیا ہے میڈیا نے, مگر اسی کے ساتھ ساتھ میڈیا کے وہ کچھ چینلز ہیں وہ اپنی فیوریٹزم کی وجہ سے بھی وہ پہچانے جاتے ہیں, اور مطلب ایک ہی خبر کو ایک چینل جو ہے وہ کسی سیاسی جھکاؤ کی وجہ سے وہ کچھ اور بتا رہا ہوتا ہے, دوسرا چینل اپنے دوسری پارٹی پہ جھکاؤ کی وجہ سے کچھ اور طرح سے بیان کر رہا ہوتا ہے. تو اس کو آپ کس نظر سے دیکھتے ہیں کہ یہ کس کا کردار ہے, ذرا اس بارے میں تھوڑا سا بتائیے. دیکھیں وہی بات آ گئی نا کہ پرائیویٹ چینلز ہیں, اور جب پرائیویٹ چینل ہوتا ہے تو وہ ڈیفینیٹلی کہ وہ اپنے آپ کو ڈیفینیٹلی پوری دنیا میں یہ رولز ہے. ادھر پاکستان کی میں بات نہیں کر رہا, ابھی امریکہ کے جو انتخابات ہوئے تو ٹرمپ کے ساتھ بھی کچھ چینلز مل گئے تھے, اور جو اس کے خلاف تھے تو ٹرمپ نے کھل کے ان کے خلاف بات بھی کی, بلکہ جب صدر بنا تو اس نے ان کے خلاف ایکشن بھی لینا شروع کیا. جی تو آپ کو پتا ہے ٹرمپ کے ساتھ تو ایک پرابلم بھی ہے نا, وہ نفسیاتی سا مریض ہے کوئی. تو اب پاکستان کی اگر ہم بات کریں تو ڈیفینیٹلی اب پاکستان کا جو میڈیا ہے نا وہ میں نے پہلے جیسے کہا تھا کہ انٹرنیشنل میڈیا کو کاپی کرنے لگ گیا ہے. آپ دیکھیں نا, میں نام نہیں لینا چاہتا, آپ مارکیٹنگ کے بغیر چینل نہیں چلتا, لیکن کچھ چینل چل بھی رہے ہیں آپ کے یہاں.
تو یہ بھی ایک ہے معاملات, ہمیں دیکھنے کی ضرورت ہے کہ اتنا معاملات جب چلتے ہیں. اور پولیٹیکلی اب ہوتا کیا ہے کہ مثال کے طور پہ XYZ پارٹی ہے, کیونکہ میں پارٹی کو پروموٹ نہیں کرنا چاہتا, XYZ نے فلانے چینل 2-3 کے ساتھ اپنی سیٹنگ کی ہے, وہ ادھر چل رہے ہیں, ABC والے نے کسی اور کے ساتھ کی ہے. لیکن میرا اس میں جو نا کوشچن یہ ہوتا ہے کہ آپ بے شک اس کو بھی دکھائیں لیکن تھوڑی سی برابری کریں. دیکھیں جرنلزم کیا سکھاتا ہے, جرنلزم یہ سکھاتا ہے کہ اگر میں نے کسی کے اوپر غلط بات کی ہے, اس کے اوپر کوشچن اٹھایا ہے, اب اس کا ویو ضرور چھاپوں. ہم کیا کر رہے ہیں, ویو نہیں چھاپ رہے, ہمیں ویو لینا چاہیے اس کا بھی, تاکہ کم از کم خبر برابر ہو جائے. کہیں نہ کہیں خبر کی برابری ہونی چاہیے. صحافی یاد رکھیں, جو صحافی ہوگا نا تو وہ لازمی یہ ضرور کرے گا, کیونکہ اگر آپ کسی بھی چینل پہ دیکھیں, چینل کیا ہے بیسکلی, پہلے اخبار تھا, اخبار آج بھی ہے, لیکن اب اخبار کا جو پڑھنے والا ہے وہ کم ہو گیا ہے تھوڑا سا. اچھا, جس نے پڑھنا بھی وہ انٹرنیٹ سے اخبار پڑھ لیتا ہے. اب جو ٹی وی چینل ہے نا, بیسکلی آپ دیکھیں کہ ڈراموں کو ہٹ ہونا چاہیے. ہمارے یہاں کیا ہٹ ہوتا ہے, نیوز چینل پہ سچا ڈرامہ چل رہا ہوتا ہے نا, اس لیے. ایک کالر ہمارے ساتھ ہے, شامل کریں گے. السلام علیکم جی, کون ہے ہمارے ساتھ؟ وعلیکم السلام, مسز حمید بات کر رہی ہوں کراچی سے. مسز حنیف صاحبہ, ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. کیسی ہیں آپ, ٹھیک ہیں؟ شکریہ شکریہ. میں یہ کہنا چاہتی ہوں, میڈیا کے صحیح بات ہے پازیٹیو رول کریں, لیکن آپ یہ دیکھیں کہ میڈیا پہلے ہمارے ڈرامے کتنے اچھے سبق آموز ہوتے تھے, اب اتنے خراب ڈرامے ہو گئے ہیں کہ نام بھی یاد نہیں رہتے, ختم ہو جاتے, نام بھی یاد نہیں رہتے, اور ڈراموں میں وہ چیزیں نہیں دکھاتے جو دکھانی چاہیے. اور دوسرا یہ کہ مارننگ شو کے نام پہ اس قدر میڈیا پہ پتہ نہیں کیا دکھا رہے ہیں یہ لوگ. اتنی ایجڈ اینکرس آ جاتی ہیں بن ٹھن کے, دلہنیں بن کے, ایک طوفان بدتمیزی ہے. میڈیا والے اپنا صحیح کریں. سیاسی تو ہوتی رہتی ہے, ان کی باتیں, سیاسی ڈرامے چلتے رہتے ہیں. آپ صحیح کہہ رہے ہیں, کسی 2 میڈیا والے ایک پارٹی کے بکے ہوئے ہیں, دوسرے وہ ہے. ہمارے یہاں تو یہ ہے, لیکن کوئی ایسا کام نہیں ہے میڈیا میں. مجھے ایک آپ کا چینل کہ میں دیکھ لیتی ہوں کہ صبح کو مارننگ شو اچھا آتا ہے, لیکن کوئی ایسا نہیں ہے کہ صبح کے کوئی دیکھا جائے. انسان میں ہمارے میڈیا والے بہت زیادہ خراب کام کر رہے ہیں. کچھ اچھا کر رہے ہوں گے لیکن بہت خراب کر رہے ہیں. وہ معیار ہی نہیں ہے جو ہونا چاہیے. بہت شکریہ, بہت شکریہ, تھینک یو سو مچ, تھینک یو سو مچ. ایک چیز اور یہاں پہ ابھی, کیونکہ اس پروگرام کے اس حصے کا یہ آخری ایک وہ حصہ ہے, جیسا کہ انہوں نے کہا کہ صبح صبح سارے تیار ہو کے آ جاتے ہیں, یا ایک طوفان بدتمیزی والی بات کی انہوں نے. ایکچولی ایک یہ سب کچھ پتہ کیوں ہو رہا ہوتا ہے, یہ صرف دیکھنے والوں کی وجہ سے ہو رہا ہوتا ہے. اگر ایسی چیز کے دیکھنے والے ختم ہو جائیں گے نا, یا دیکھنے والے کم ہوں گے, یا دیکھنے والے نہ ہوں گے, اگر آپ لوگ بائیکاٹ کر دیں گے, تو آپ یقین مانیے کہ چینل جو ہے وہ اسے افورڈ ہی نہیں کر سکتا. ہم لوگ ایک چیز کو برا بھلا تو ضرور کہتے ہیں, ہم یہ تو ضرور کہتے ہیں کہ یار وہ فلانا کیا بکواس کرتا رہتا ہے, وہ فلانا جو سیلیبریٹی ہے وہ کس قسم کی بیہودہ حرکتیں کرتی ہیں, وہ خاتون وہ پوری دنیا میں ہمارا نام بدنام کرتی ہیں. مگر جب بھی اسے چینل پہ دیکھتے ہیں تو رک چو دیکھو آج کیا کہہ رہی ہے, تو آپ ٹیون بھی اسی چینل کو ہی کرتے ہیں. تو جس دن ہم اسے واقعی دل سے بائیکاٹ کر دیں گے نا, اس دن حالات جو ہیں وہ بالکل مختلف ہو جائیں گے. دیکھیں جی, جہاں تک میڈیا کی بات ہے, میڈیا تو بزنس چل رہا ہے, ٹھیک ہے, اور اس بزنس کو چلانے والے کون ہیں؟ یہ لوگ تو بنانے والے ہیں, صرف چلانے والے تو آپ لوگ ہیں. آپ لوگ چلاتے ہیں کہ کون سا چینل کتنا دیکھا جائے گا اور کتنا نہیں دیکھا جائے گا. ایک چیز ہم لوگوں پہ بھی ہمارے فرائض میں سے آتی ہے, دیکھنے والوں کی. جیسے اخبار کی کوئی سرخی ہے ہمیں نہیں پسند آتی تو ہم ایک آرٹیکل لکھتے ہیں. ہم ایڈیٹر کو خط ضرور لکھا کرتے تھے, ٹھیک, نہیں تو بچوں کے رسالے میں لکھ دیا کرتے تھے. کوئی ایک ڈسکشن ضرور ہوتا تھا. آپ لوگ کتنا کرتے ہیں اب ڈسکشن؟ اب اگر آپ کو کسی پروگرام, کوئی سی چینل کا ایڈریس چھپا ہوا نہیں ہے آپ لوگوں سے. سوشل میڈیا پہ پیجز اگر آپ خط نہیں لکھ سکتے, سوشل میڈیا پہ اتنا سب کچھ لکھتے ہیں, اتنی بکواس لکھی جا رہی ہوتی ہے اس کے بارے میں, اتنی نیگیٹیوٹی پھیلائی جا رہی ہے, اور مزے کے بعد شیئر کیا جا رہا ہوتا ہے. اس پہ ذرا کامنٹ کر دیا کریں, آپ اس پہ لکھ دیا کریں, آپ ریکویسٹ ڈال دیا کریں, جی ہم یہ دیکھنا چاہتے ہیں. وہ لوگ بھی پوری ریکویسٹ چیک کریں گے, جی ہاں یہ لوگ دیکھنا چاہتے ہیں, ہم ان کے لیے ایک دن مقرر کر دیتے ہیں. یہ میں لکھ کے دیتی ہوں, آپ لکھنا شروع کریں, ڈیمانڈ کرنا شروع کریں. وہ لوگ اگر اپنے 5 دن کے پروگرامز کے اندر ایک دن بھی آپ کے لیے مقرر نہیں کریں گے. ایک اور چیز, کچھ لوگ ڈیفرنٹ طریقے سے آپ ہی کے کویسچنز کو پیش کرتے ہیں. مجھے لگتا ہے شاید آپ لوگ نا سرسری طور پہ اپنے کویسچنز بھیج دیتے ہیں. وہ ڈرامے کی صورت میں کرتے ہیں, مذاق کی صورت میں کرتے ہیں, طنز کی صورت میں کرتے ہیں, لیکن بات وہ آپ ہی کی لکھی بھی کر رہے ہوتے ہیں. لیکن آپ لوگ پہچانتے نہیں. یہاں سے پتہ چلتا ہے یہ جسٹ سرسری بات اور لوگوں پہ تنقید کی وجہ ہے. یہ چیز. تیسری چیز یہ جو میں شیئر کرنا چاہ رہی ہوں,
آنکھیں اور کان ناک دماغ سب بند مت کیجئے, کچھ بولیے, سانس لیجئے, اور دوسرے کی شیئر کی ہوئی پوسٹ کو فرض نہیں ہے, اس پہ گناہ نہیں ہے, سزا نہیں ہے, جنت اور دوزخ کا فیصلہ نہیں ہونا, اس کو شیئر مت کیجئے, پہلے اس کو دیکھیے, خود فیصلہ کیجئے, دین اس کو آگے شیئر کیجئے. آپ کے ایک شیئر کی وجہ سے, آپ کے ایک لائک کی وجہ سے آپ کس کے ساتھ ہیں اور آپ بھی ایک پارٹی کا حصہ بنتے چلے جاتے ہیں. تو شیئر کرنے سے پہلے, چاہے آپ کمپیوٹر پہ بیٹھے ہوئے ہیں, چاہے اپنے فون سے کریں, کسی سے اس چیز کی پوری معلومات کیجئے, اور سچ جانیے, آدھی ادھوری معلومات کبھی مت جانیے. بالکل صحیح. معلوماتی اور تفریحی چیزیں جو ہیں آپ ان کے ساتھ, ان کو بالکل باقی لوگوں کے ساتھ بانٹیے, مگر ایسی چیز, کوئی بھی ایسی چیز آپ کے پاس سے آگے لوگوں تک نہیں پہنچنی چاہیے جس سے کسی کی دل آزاری ہو رہی ہو. اور اگر کوئی آپ کو چیز بری لگتی ہے تو سلمیٰ صاحبہ نے بالکل صحیح فرمایا کہ آپ اس کے بارے میں شکایت کیجئے, اسے بتائیے, ان لوگوں سے کیجئے, کیونکہ یہ پروگرام جو ہے یہ میرا پروگرام تو نہیں ہے اکیلے کا, یہ صرف چینل کا تو پروگرام نہیں ہے. آپ یقین کریں اگر آپ لوگ اسے دیکھنا بند کر دیں گے, مجھے کل کو یہ چینل ہی برداشت نہیں کرے گا بھائی. مطلب صحیح بات ہے, چائے کا کپ نہیں ملے گا, چائے کا کپ نہیں ملے گا مجھے آپ لوگوں کی وجہ سے. تو اپنی پسند ناپسند کو آپ بتائیے, آپ فون پہ بتائیے, ہمیں فون کریں, بتائیں کہ جناب دیکھیں آپ یہ جو چیز کرتے ہیں یہ نہ کیا کریں یہاں شو میں, ہمیں تو بڑی خوشی ہوگی. تو وہ پیجز وغیرہ پہ ڈیفینیٹلی ہم آپ لوگوں کی رائے کے مطابق اور آپ لوگوں کی مرضی کو اور آپ کے پسند کے مطابق ہم ٹاپکس وغیرہ رکھتے ہیں, ان پہ بات کرتے ہیں. آپ بالکل سجیسٹ کیا کیجیے. جی لیکن میں اس میں ایک بات کروں گا, جیسے ابھی کالر نے بھی ہم سے کہا کہ مارننگ میں شادی ہونے لگی, تو میں بڑا حیران ہوتا تھا کہ یار صبح 9 بجے پوری شادی تیار ہو کے آ جاتی ہے, یہاں رات 11 بجے تک شادی حال نہیں پہنچتے. یہ میں جب دیکھتا تھا, مطلب دیکھتا ہوں, ابھی بھی دیکھتا ہوں, میں دیکھتا تو رات میں 11 بجے جب جاتے ہیں شادی کے لیے تو ادھر پیسے دینے پڑتے ہیں ہاتھ سے, اور یہاں جو تیار ہوتے ہیں نا, یہاں 50-60 ہزار لاکھ روپے جو ہے نا وہ جیب میں آ رہا ہوتا ہے. ایک اور چیز, اب میں اس میں بھی پازیٹیو چیز نکالتا ہوں نا. دیکھیں میں کہتا ہوں نا, نیگیٹو کرنا کوئی مشکل کام نہیں ہے, پازیٹیو بھی ڈھونڈو نا. مسئلہ یہ کہ شادی کس کی ہوتی ہے, ایک کسی غریب کی ہو رہی ہوتی ہے. آپ کو کیا پرابلم ہے, میرا یہ کوشچن ہے. اگر وہ شادی کرا رہے ہیں, اس کا مطلب یہ ہے کہ میں دیکھ رہا ہوں چیزیں جا رہی ہیں, تو جب دیکھنا, اور جو پہلے سے شادی شدہ جوڑے ہیں ان کی جو دوبارہ شادیاں ہو رہی ہیں اس کے بارے میں کیا پوائنٹ ہے؟ وہ تو میں سمجھتا ہوں زیادتی ہو رہی ہے. ریزن یہ ہے کہ آپ صرف اپنے چینل پر سیلیبریٹیز کو لا کے بٹھا کر آپ اپنا منجن بیچتے ہیں, وہ منجن بند کریں آپ. بالکل اختلاف ہے میرا اس پہ. ریزن وہی آ گیا نا, جب آپ کسی کی نیگیٹو پکچر کوئی بھی لائیں گے تو ڈیفینیٹلی وہ غلط ہے. ہاں پازیٹیو کریں, آپ جتنی بھی غریب بچیوں کی شادی کراتے ہیں, ڈیفینیٹلی یہ میڈیا بہت بڑا کام کرتا ہے. وہ بچیوں کی میں سمجھتا ہوں کہ جن کی شادی نہیں ہو رہی اور بیچاریوں کی شادی کرنا, بلکہ کئی میڈیا پہ میں نے 1-2 پہ یہ بھی دیکھا کہ باقاعدہ جوڑے ایسا لڑکے کو کہیں سے کہ شادی, وہ مطلب پراپر ایک دکھایا کہ جی وہ گئے انہوں نے شادی. تو اس طرح کی چیزیں کریں, پازیٹیو ہے یہ چیز. لیکن یہ جو شادی شدہ کو لا کر پھر شادی کرانا, تو پھر قاضی بھی بٹھاؤ بھائی. ہم مطلب اس سے پوچھنے سے پہلے کہتے ہیں درد میں, آپ پھر اسے یاد کروا رہے ہیں. تو فہیم کے دل کی بات نہیں, لیکن یہ بات بالکل صحیح ہے کہ شادی کے پروگرامز ہیں تو آپ ان کو جج دیکھیے, چیک کیجیے کہ واقعی شادی ہو رہی, اور کتنی بچیاں ایسی ہیں جن کی ہوئی جو مطلب منگنیاں ہوئی ہیں یا نکاح ہو گئے لیکن وہ رخصتیاں نہیں لے پا رہی کیونکہ وہ لڑکا اتنا کما نہیں پا رہا, یا شادی کا اور پھر آپ کو اندازہ بھی نہیں ہے کہ جب وہ شادی ہوتی ہے تو وہ کس طرح ان سارے سیلیبریٹیز کو آ کے پیار کرتی ہیں اور کہتی ہے تھینک یو سو مچ, کیونکہ ان کے تصور میں نہیں ہے کہ ان کے رشتہ دار آئیں گے ان کی شادی میں, یہ اتنے بڑے سیلیبریٹیز پہنچے ہوتے ہیں. بالکل ایسا. تھینک یو سو مچ جی سلمیٰ صاحبہ, تھینک یو سو مچ شکیل صاحب. ایک اچھی مزیدار گفتگو رہی. شکایت ہے پروگرام کا ٹائم بہت تھوڑا تھا. ہاں بس کیا کریں, یہ موضوع دوبارہ وعدہ کر لیتے ہیں ہم لوگ کہ دوبارہ پھر اس ٹاپک پہ بات کریں گے ہم انشاءاللہ. تو جناب ہمارے پروگرام کا جو پہلے حصے کا وقت ہے وہ اپنے اختتام کی طرف ہے. ابھی ہم دوسرے حصے میں داخل ہوں گے تو وہ ہمارے ساتھ کچھ اور مہمان ہوں گے اور ایک الگ موضوع پہ بات کریں گے. اور بس اس حوالے سے میں یہ کہوں گا کہ ہم سب کو میڈیا کے کردار کے حوالے سے تو بات کرتے ہیں, ہم سب کو اپنے کردار پہ بھی تھوڑا سا کام کرنے کی ضرورت ہے. ہم بحیثیت انسان کسی نہ کسی رشتے میں, کسی نہ کسی منصب پہ ہم جہاں بھی ہیں وہاں پہ ہمارا ایک کردار ہے جس کو بڑا مثبت ہونا چاہیے اور بڑا بہترین کردار ہونا چاہیے, اور اس کے بعد ہم لوگوں کے اور دوسروں کے کرداروں پہ باتیں کرنے کے قابل شاید پھر کبھی ہو سکیں. ویسے میرا نہیں خیال کہ کسی ایک اچھے انسان کو دوسرے کردار پہ بات کرنی چاہیے. تو جناب ایک بریک کی طرف بڑھیں گے, بریک سے واپس آتے ہیں تو آپ دوستوں سے پھر ملاقات ہوتی ہے. کہیں مت جائیے, اب تک دیکھتے رہیے نیوز کیفے, دیکھتے رہیے. ویلکم بیک دوستو, آپ دیکھ رہے ہیں نیوز کیفے, میں ہوں فہیم عباس اور ابھی ہم پروگرام کے دوسرے حصے میں داخل ہو چکے ہیں. پروگرام کے اس حصے میں
اپنے موضوع کے بارے میں بتانے سے پہلے کچھ تھوڑا سا تاریخ کے صفحات جو ہیں انہیں پلٹتے ہیں. زمانہ قدیم میں اگر ہم چیک کریں دیکھیں تو وہاں پہ خرید و فروخت کے لیے جو ایک نظام تھا وہ تھا بارٹر سسٹم. بارٹر سسٹم کیا ہوتا ہے کہ آپ کوئی ایک چیز دی اور اس کے بدلے آپ نے دوسری چیز لے لی, اور یہ ہمیشہ سے انسان اسی پالیسی کے اوپر کام کرتا رہا. اور اگر ویسے ہم اپنے حساب سے یہاں پہ دیکھیں آج کے دور میں بھی, تو میں آپ کو بتاؤں پاکستان میں بھی آج بہت سارے ایسے علاقے ہوں گے, ایسے دیہی علاقے جہاں پہ گندم کے عوض سارا کچھ ہو رہا ہوتا ہے. وہاں پہ وہ پورا سال ایک جو حجام ہے وہ آتا ہے, وہ آ کے بچوں کے بال کاٹتا ہے, شیف بناتا ہے اور چلا جاتا ہے, شادیوں کے کارڈز بھی وہ سارے دیتا ہے, اور اسے اینڈ پہ کیا ملنا ہوتا ہے, چند بوریاں اسے گندم کی مل جانی ہوتی ہیں. یہ جتنے مزارے وغیرہ ہوتے ہیں جو کام کرنے والے ذمہ داروں کے پاس, اور ان کو بھی اینڈ پہ گندم یا سبزی یا اسی شکل میں جو ہے نا انہیں پے کیا جاتا ہے. خیر یہ تو آج ہم واپس چلتے ہیں ذرا وہ بارٹر سسٹم کی طرف. تو بارٹر سسٹم جو ہے نا یہ ایک عرصہ چلتا رہا, اور بڑا ایک بہترین نظام جو ہے نا وہ تھا اس وقت, کیونکہ اور کوئی سسٹم نہیں تھا, اور اس میں لوگ آسانی بھی سمجھتے تھے. آپ کو کوئی اپنی چیز دینی ہے, آپ نے اپنی تلوار دے دی ہے, اس کے بدلے کچھ لے لیا, گھوڑے کی جو ہے نا وہ یا کوئی اپنے ذرا اپنا بیچ دیا تو اس کی جگہ وہ دے کے اس کی بجائے آپ نے وہ گندم لے کے آ گئے. تو اس طرح چیزیں ریپلیس کر کے آپ ایک چیز دی اس کے بدلے دوسری چیز لے لی. پھر کوئن کا ہم سنتے ہیں, سکہ جو میں پڑھ رہا تھا تو مجھے پتا چلا 5000 سال قبل مسیح میں ایک جو مطلب آخری ہمارے پاس جو ایک چیز ملتی ہے وہ سکہ تب سے یہ رائج ہے, اور سکے کے ذریعے جو ہے نا وہ لوگ اپنی شاپنگ کرنا شروع ہوئے, جس میں کوئی جو میٹل ہوتا ہے, دھات جو ہوتی تھی, اس کی قیمت کے عوض جو ہے وہ اس کی ساری خریداری ہو جاتی تھی. اگر سونے کا ہوا تو سونے کی, چاندی کی قیمت جو ہوگی چاندی کی, اگر لوہا پیتل تانبا جو بھی ہے اس حساب سے سارا کچھ ہوتا تھا. پھر آہستہ آہستہ ترقی, آپ کو پتہ ہے آج ہم ہر دور وہ ہے نا فون کا دور ہے, ہر شخص کے ہاتھ میں اسمارٹ فون ہے. اور میں یہ دیکھتا ہوں کہ اگر کوئی 50 سال پہلے کوئی ایک شخص ہمیں یہ کہتا ہے کہ بھئی آپ کو پتہ ہے کہ وہ فلانے صاحب ہیں, ان کے پاس ایک پلاسٹک کا ٹکڑا ہے, وہ ایسے دوسرے بندے کو 50,000 کلومیٹر دور سے بھی جو ہے نا وہ سامنے حاضر کر لیتے ہیں, وہ تصویر نظر آتی ہے اور وہ بات بھی کر لیتے ہیں اس سے, تو شاید لوگ فوراً ان کے سجدے میں گر جاتے ہیں. مطلب جہالت کی تو معافی چاہتا ہوں, کچھ ایسی ہی صورتحال ہے, بٹ ترقی جدت جو ہے وہ اپنا آپ وہ آہستہ آہستہ دکھا رہی ہوتی ہے, عقل تسلیم کرنا شروع کر دیتی ہے. تو خیر جناب پھر نوٹ کا سلسلہ شروع ہوا, اور نوٹ کے بعد چیک, اور چیک کے بعد جناب انعامی بانڈز, اور یہ سارا یہ اس کرنسی کے دور میں آج ہم جی رہے ہیں. کسی کو خیال بھی نہیں تھا, اس کے وہم و گمان بھی نہیں تھا کہ اچانک سے کرنسی کا بھی دور بدل جائے گا اور ایک اور کرنسی آ کے جگہ لینا شروع ہو جائے گی, اور سارے لوگ اس کی طرف تکنا شروع ہو جائیں گے. اور وہ ہم آج کل سن رہے ہیں کرپٹو کرنسیز کے بارے میں, مطلب کرپٹو, بٹ کوائنز اور پتہ نہیں کیا کیا, کہ آخر یہ کیا ہے. کہ اچھا اس میں بھی لوگوں کے الگ الگ تاثرات ہیں, لوگ کچھ سمجھے جانے بغیر دوسرے کے اوپر یا تو تنقید کر رہے ہیں, نہیں یہ تو جب فراڈ ہوگا تو پتہ چلے گا, ایسا تو ہوتا رہتا. اچھا کچھ لوگ کہہ رہے ہیں ارے اچھا خوش ہونے والے لوگ بہت کم ہیں جو واقعی خوش ہو رہے ہیں, یار واہ تو نے تو اتنے پیسے کما لی. زیادہ تر لوگ چہرے پہ مسکراہٹ لیے اندر افسوس کر رہے ہیں, یار میں نے کیوں نہیں خریدا, میں کیوں نہیں کما رہا, اس نے کیسے کما لی. تو یہ بہت سارے جو تاثرات ہیں نا, آج ہم ذرا حقیقت جاننے کے لیے ہم نے کوشش کی ہے, اپنے شو میں بڑے اہم مہمانوں کو دعوت دی ہے جو اس حوالے سے بہت کام کر رہے ہیں, اور ہمیں جو حقائق ہیں وہ بتائیں گے کہ آخر یہ ہے کیا, کب سے یہ سارا سلسلہ چل رہا ہے, اور اس سے کیا واقعی فائدہ ہے, ہمیں اس پہ کچھ انویسٹ کرنا چاہیے, یا مستقبل میں کیا صورتحال ہونے والی ہے. ایٹ لیسٹ ہمیں پتہ تو ہونا چاہیے کہ ہو کیا آ رہا ہے. تو جناب میں سب سے پہلے تعارف کرواؤں گا, ہمارے ساتھ موجود ہیں اسلامک اسکالر, اور وہ اس حوالے سے بٹ کوائن اور کرپٹو کے حوالے سے بھی اچھی خاصی ریسرچ رکھتے ہیں, اور ماشاءاللہ جتنے بھی جو منفی سوچیں جو دین کے حوالے سے ہمیں اس کرنسی کے بارے میں سننے کو ملتی ہیں, آج وہ بھی ہم اس کے بھی حقائق جانیں گے. علامہ سجاد مدنی صاحب ہمارے ساتھ ہیں, ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیسے ہیں آپ, ٹھیک ٹھاک؟ الحمدللہ آپ خیریت سے ہیں؟ میں بالکل ٹھیک ٹھاک الحمدللہ ٹھیک ہوں. اچھا جی ہمارے ساتھ دوسرے مہمان ہیں, یہ ماشاءاللہ مجھے بڑی خوشی ہے کہ آج ہمارے ساتھ موجود ہیں, ایک بڑے قابل آدمی ہیں, اور اس حوالے سے انہوں نے ایک تو فائنینس, آئی ٹی
اور ایجوکیشن کے سیکٹر میں انہوں نے بہت کام کیا ہے اور پاکستان کا نام انہوں نے پاکستان سے باہر بھی بہت روشن کیا ہے. اور اس وقت پاکستان میں رہ کے یہ خاص طور پہ اس کرپٹو جو بٹ کوائن, یہ میں خود ابھی بہت کچھ جاننا ہے, مجھے خود بھی بالکل کچھ نہیں پتا, میرا بھی آپ والا ہی حال ہے. تو ان سے آج اسی حوالے سے بہت کچھ جانیں گے. ہمارے ساتھ موجود ہیں ضیاء اللہ خان صاحب جو کہ پریزیڈنٹ ہے CryptoVit.ai کے. ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. السلام علیکم سر. سر کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہیں؟ آپ کی بہت بہت دعا. ہماری جو تیسری مہمان ہے یہ اینکر پرسن اور یہ بزنس کے حوالے سے جو ہے یہ شو کنڈکٹ کرتی ہیں اور انہوں نے بھی بہت مہمانوں سے اور بڑی بات چیت کی ہے اور جب ایک جانر ہی وہ اور اینالسٹ بھی ہیں تو ان سے اسی حوالے سے ہم بہت کچھ جانیں گے. جناب ہمارے ساتھ موجود ہیں نتاشا حسیب, ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. السلام علیکم. کیسی ہیں نتاشا آپ؟ گریٹ. اچھا جی, میں گفتگو شروع کروں گا ضیاء اللہ خان صاحب سے. ضیاء صاحب, سر یہ سب سے پہلے تو یہ بتائیں کہ یہ کرپٹو ہے کیا؟ یہ کرنسی ہے؟ یہ کرنسی کا تو جب سوچتے ہیں تو وہ یہ آتا ہے کہ نوٹ ہوں گے, وہ گن رہے ہوں تو یہ کرنسی ہوتی ہے. اب بغیر کسی چیز کے کوئی چیز ہے ہی کچھ نہیں, وہ اسے کرنسی کہہ سکتے ہیں؟ تھوڑا سا مجھے تو سمجھ نہیں آ رہا ہے. اصل میں جب میں نے پہلی اکنامکس پڑھنی شروع کی تو میں نے پہلا چیپٹر جب پڑھا تو پرانی بات ہے یہ, تو اس میں کافی پرانی بات ہے. نہیں خیر ابھی تو میں 20-25 سال کا ہی ہوں. 20-25 سال اچھا, دل جوان ہونا چاہیے. ہاں یہ کیا کہتے ہیں, تو پہلی دفعہ اکنامکس پڑھی آپ؟ جی. تو اکنامکس میں ہم لوگ میں نے پہلا سوال اپنے جو پروفیسر سے پوچھا کہ اس کے پیچھے کیا ہے. اچھا میں یہ سوچتا تھا نوٹ لینا ابا سے عیدی لینے کے لیے ہمیشہ سے شوق رہا ہے, تو اس کے پیچھے کیا ہے؟ تو میرے پروفیسر نے کہا اس کے پیچھے کچھ نہیں ہے. اچھا زیادہ تر جو ہمارے آڈینس ہیں وہ اسی سٹیج پہ جیسے سٹیج پہ میں تھا آپ تھے اس وقت. اچھا اب جو ڈالر ہے, ڈالر کے پیچھے کیا ہے؟ ڈالر کے پیچھے کچھ نہیں ہے. ہاں ڈالر کے پیچھے پتا کیا ہے؟ پاکستانی 108 روپے. اور 108 روپے کے پیچھے کیا ہے؟ 108 روپے کے پیچھے ہماری اپنی ضرورتیں 108 میں جو پوری ہو جاتی ہیں. اچھا تو پوائنٹ میرا کہنے کا یہ ہے کہ اس میں سمجھنے کی بات یہ کہ کرنسی کے لیے نا 2-3 چیزیں لازمی ہونے کے لیے. ایک اس کی شارٹ سپلائی ہو. اچھا ضروری نہیں ہے وہ کاغذ, ابھی ہم کاغذ کے فارم میں دیکھ رہے ہیں, ورنہ زیادہ تر انسانی تاریخ میں پچھلے 500 سال 1000 سال 2000 سال سے تو کوئنس تھے گولڈ کے, پھر سلور کے تھے, پھر کاپر کے ہوئے, پھر یہ نوٹ آ گئے. نوٹ بیسیکلی جب شروع میں آئے تو بینک میں گولڈ رکھا ہوتا تھا, یہ اس کی رسید ہوتی تھی, اس کی عوض یہ ایشو کرتی تھی گورنمنٹ. اب کچھ بھی نہیں ہے پیچھے. اچھا معافی چاہتا ہوں, یہ آج تو وہ دور نہیں ہے نا کہ ایک ملک اتنے ہی نوٹ بنا سکتا ہے جتنا اس کے پاس سونا ہے. نہیں. اچھا یہ پرانے دور ختم ہو گئی بات. یہ عامل اعضاء کو مطالبے پر ادا کیا جائے گا, جو لکھا ہوتا ہے وہ کیا ادا کیا جائے گا؟ وہ اس کا کچھ بھی نہیں ادا کیا جائے گا. گڈ وشز محبت ادا کی جائے گی گورنمنٹ کی طرف سے, جو وہ ان کے پاس ہے نہیں, ہم سے کیا کریں گے. تو کیا کہتے ہیں, اچھا لوگوں کو یہ مسکنسیپشن ہے کہ اچھا تو اس وقت نوٹ کیسے چھپتے ہیں. پہلے یہ سمجھنے کے لیے بٹ کوائن سے پہلے ہمیں یہ سمجھنا پڑے گا کہ ڈالر اور روپے کیسے چھپتے ہیں. اچھا گورنمنٹ آف پاکستان ہے, جب ان کو اپنے دوستوں کو پیسے دینے ہوتے ہیں اب کسی بھی فارم میں یا کوئی خرچہ کرنا ہوتا ہے تو وہ کیا کرتے ہیں, اپنے پرنٹر کو فون کرتے ہیں کہ اسلم بھائی 10 کروڑ روپے چھاپ دو. اچھا یا 500 کروڑ چھاپ دو. وہ کہتا ہے 500 کروڑ چھاپ کے وہ اسٹیٹ بینک میں آ جاتے ہیں اور اسٹیٹ بینک سے وہ گورنمنٹ کے پاس آ جاتے ہیں اور گورنمنٹ کی ٹریجری جو ہے نا اس کو کسی کو پیمنٹ کرنے کے لیے, آپ کی جو سڑک بن رہی ہے وہ 500 کروڑ روپے چھاپ کے انہوں نے وہ اس کو دے دیے. اچھا اس بندے کو جس کے پاس وہ آئے پیسے, اس نے اس سے اور چیزیں خریدیں. اچھا تو اس وقت آپ نے جو انفلیشن نظر آ رہا ہے آپ کو, اس کی وجہ یہ ہے کہ جب بھی ہماری حکومت ٹربل میں ہوتی ہے تو وہ ضرورت سے زیادہ نوٹ چھاپ دیتی ہے کیونکہ لوگوں کو خوش کرنے کے لیے. اچھا امریکہ, اچھا یہ صرف پاکستان کا حال نہیں ہے, امریکہ تو ہم سے بہت آگے نکل گیا. امریکہ تو ہم تو اربوں روپے میں ڈیل کرتے ہیں نا, کہ ارب چھاپ دیے, 500 ارب چھاپ دیے, 100 ارب چھاپ دیے, وہ ٹریلینز میں چھاپتے ہیں. تو اس وقت یہ ہو رہا ہے کہ آپ یہ دیکھیں گے کہ مہنگائی روز بروز بڑھتی جا رہی ہے اور کرنسی بڑھتی جا رہی ہے. اس کے پیچھے کچھ نہیں ہوتا. اچھا لوگوں کا یہ مسکنسپشن ہے کہ نوٹوں کے پیچھے کچھ ہوتا ہے, گولڈ ہوتا ہے, کوئی بات ہوتی ہے. اب ہم آ جاتے ہیں ایک اور جگہ پہ. آپ نے ہر ایک محلے میں, ہم جہاں یہ ٹی وی دیکھا جا رہا ہے, ہر محلے میں ایک کمیٹی عورتیں ڈالتی ہیں. جی. اچھا مرد بھی ڈالنے لگے ہیں اب تو, اس کے پارٹنر مرد بھی کافی ہوتے ہیں کمیٹی میں. اس کے پیچھے کون ہے کمیٹی کے پیچھے؟
कमेटी वाली माई साथ में एक नहीं है, बहुत सारी हैं। अच्छा हाँ, वो सारी खवातीन हैं या मर्द हैं हजरात। अच्छा, तो इसी तरह ये बिटकॉइन के पीछे और क्रिप्टो करेंसी के पीछे पब्लिक है, कंसेंसस है। अच्छा, हमने क्या किया है कि हमने सबने मिलके, अच्छा लाखों लोग इसमें इन्वॉल्व हैं, ये कहा है कि हम नंबर लेंगे एक बहुत बड़ा सा, इतना बड़ा नंबर, ठीक है, इतना बड़ा नंबर एक जनरेट करेंगे और हम उसको एक दूसरे को पेमेंट करने के लिए इस्तेमाल करेंगे। अच्छा, अब जो अगला जो सवाल पैदा होता है, जो बड़ा कंफ्यूजन लोगों को करता है कि इसके पीछे, इस नंबर के पीछे क्या है। इस नंबर के पीछे शॉर्ट सप्लाई है और इस नंबर के पीछे टेक्नोलॉजी है कि कोई और इसको चोरी नहीं कर सकता नंबर को। अच्छा, मगर देखें नोट जो है, हाँ, इसके पीछे एक सिक्योरिटी भी तो है क्या कि ये मतलब अगर फर्ज करें 5,000 का नोट है, हाँ, तो ये पाकिस्तान में ये हर जगह पे कोई इसे लेने से इनकार आपके ख्याल नहीं कर से सकता। पाकिस्तानी नोट की ज्यादा डिमांड है या बिटकॉइन की ज्यादा डिमांड है? मेरे पास तो बिटकॉइन नहीं है, मेरे पास तो नहीं, मेरे लिए मैं तो नोट पब्लिक की बात कर रहा हूँ। मार्केट में जिस चीज की कीमत 11,000 हो चुकी है उसकी ज्यादा डिमांड है, ऑफ कोर्स और रुपए की कीमत तो रोजाना गिर रही है। वही जानने की कोशिश कर रहे हैं कि कैसे ये हो जाता है और एक्चुअली ये है क्या। इस हवाले से हमने गुफ्तगू जो है ना बिल्कुल आगे जारी रखनी है। एक ब्रेक की आवाज मेरे कान में गूंज चुकी है और मुझे अभी अलामा सजाद मदनी और नताशा की राय भी बिल्कुल शामिल करनी है। दोस्तों कहीं मत जाइए, अब तक देखते रहिए न्यूज़ कैफे, देखते रहिए, अभी आपसे दोबारा मुलाकात हो रही है। वेलकम बैक दोस्तों, आप देख रहे हैं न्यूज़ कैफे, मैं हूं फहीम अब्बास और आज हम बात कर रहे हैं बिटकॉइन के हवाले से। ये क्रिप्टो करेंसी जो एक नए दौर की नई करेंसी जो हमें सुनने को मिल रही है उस हवाले से बात कर रहे हैं। सर जिया साहब, आप कुछ बता रहे थे कि इसके पीछे कुछ भी नहीं है, एक नंबर है और उस नंबर को इन्होंने सिक्योर बना दिया कि आपको एक चीज नंबर दे दिया गया, आप वो नंबर के जरिए जो है आप खरीदो फरोख्त कर सकते हैं। जी हाँ ठीक। अच्छा, अब जो समझने श्योरिटी में क्या जी जी, अब उसकी समझने की जो बात है ना वो ये कि ये नंबर किसको इशू होता है। किसको इशू होता है, सही है। अच्छा, ये नंबर उसको इशू होता है कि मिसाल के तौर पे मैंने आपको जो पहले बने हुए नंबर हैं, मैंने आपको एक बिटकॉइन ट्रांसफर किया। जो मैंने एक बिटकॉइन ट्रांसफर किया तो जो आदमी लेजर में लिखेगा, लेजर क्या है, ब्लॉकचेन है जो पीछे डेटाबेस है, एक समझे पूरा डेटा है जहां पे लिखा जाता है। जो भी लिखेगा उसको हम आधा बिटकॉइन, मिसाल के तौर पर आधा बिटकॉइन पेमेंट करेंगे। किस मुआवजे में? एक नया बिटकॉइन क्रिएट करेंगे, एक नया नंबर क्रिएट करेंगे और ये किसको पेमेंट जाता है? उस अकाउंटेंट को पेमेंट जाता है और उस ऑडिटर को पेमेंट जाता है जो डेटाबेस में लिखता है। इसको बिटकॉइन माइनिंग कहते हैं। अच्छा, लोगों ने माइनिंग से समझ लिया कि कुदाल लेके कुछ खड्डा खोदना से माइनिंग हो रही है, पता नहीं क्या, जैसे गोल्ड की माइनिंग हो रही है। ये कॉन्सेप्चुअल बात है। तो ये नंबर हम किसको इशू करते हैं? नया नंबर, जो आदमी अपने कंप्यूटर टाइम को इस्तेमाल करके और अपनी बिजली इस्तेमाल करके ये नंबर जनरेट करता है और उसको स्टोर करता है। अकाउंटिंग के पैसे हम देते हैं। तो जो दुनिया में जितने माइनर्स हैं ना, वो कुछ भी नहीं है, वो अकाउंटेंट्स हैं और वो ऑडिटर्स हैं। वो चेक करते हैं कि यार बाकी मैंने आपको दिया नहीं दिया, ट्रांसफर हो गया या नहीं हो गया, ये सारी चीजें चेक करके वो डेटाबेस में लिख देते हैं। उनको आधा बिटकॉइन या एक बिटकॉइन या 4 बिटकॉइन इससे मतलब नहीं है, मुख्तलिफ वक्तों में मुख्तलिफ होते हैं, वो पेमेंट कर दी जाती है। बिल्कुल सही हो गया सर। जी नताशा, आप बताइए, आप किस तरह एक्सप्लेन करती हैं ये बिटकॉइन को और ये क्रिप्टो करेंसी को? एक्चुअली बिटकॉइन एक वर्चुअल डिजिटल करेंसी है, आजकल के दौर में काफ़ी फेमस है। जो न्यू जनरेशन है वो काफ़ी इसके बारे में बातें कर रही है, एक्चुअली बिटकॉइन है क्या और इसे कैसे जो है वो यूज़ किया जाए। तो अकॉर्डिंग टू मी बिटकॉइन को मैंने ऐसे देखा है कि बिटकॉइन अगर आप ख़रीद लें, जैसे कि सर ने कहा कि नंबर है, अगर ये नंबर आप ले लेते हैं तो डेली ट्रेडिंग कर सकते हैं आप और डेली कुछ पैसे कमा सकते हैं। जैसे कि अगर आपको एक नंबर इशू हुआ है और आपने अपने जैसे ये शेयर्स होते हैं, इट्स लाइक अ शेयर्स, लेकिन ये क्रिप्टो करेंसी है। इसमें आप ज़्यादा ये जो है वो एक ऑथेंटिक है और ज़्यादा इसकी वैल्यू बहुत ज़्यादा है। फॉर एग्जांपल ये आज के रेट में अगर देखा जाए तो पाकिस्तानी ये 11,19,000 समथिंग रुपीस का है
اور اس کے جو پرائسز ہیں وہ ڈیلی بیسس پہ بڑھتے ہیں اور جو مارکیٹ اسپیکولیشنز ہوتی ہیں اس کے حوالے سے ڈیلی کم اور ڈیلی زیادہ ہوتے ہیں. اگر آپ اسے سیل کرتے ہیں تو آپ منافع کماتے ہیں, اور اگر آپ اس کو رکھتے ہیں تو اس کی جو انکم ہے اس میں یا پھر اس کی ویلیو ہے اس میں ڈے بائی ڈے اضافہ ہوتا ہے. یہ اس میں نفع کے ساتھ نقصان کا بھی اتنا ہی خطرہ ہے؟ نقصان کا بالکل ہے, اتنا ہی ہے نا کہ وہ پیسے گر بھی تو سکتے ہیں. بالکل کہ یہ اسلامی پوائنٹ آف ویو سے کیسا ہے, لیکن اس میں نفع بھی ہے کیونکہ لاسٹ ہم نے 3 months بفور اگر آپ دیکھیں تو اس میں اتنی زیادہ اسپیکولیشن تھی کہ یہ 11 لاکھ سے پاکستانی روپی کی میں بتا رہی ہوں, یا اگر ڈالر میں بتائیں تو 11,000, کہ اس سے یہ 17,000 تک سیل ہوا ہے, $17,000 اکارڈنگ ٹو نیو یارک ٹائمز اگر آپ دیکھیں. ٹھیک ہے. اچھا, انویسٹمنٹ کے لیے آپ نے بتا دیا کہ یہ اس پہ باقاعدہ انویسٹمنٹ کی جا سکتی ہے, اس پہ ریٹس اوپر نیچے ہوتے ہیں, اس طرح پراپرٹی پہ کرتے ہیں, سونے پہ کرتے ہیں, اور بھی بہت ساری چیزیں. ایک اور فائدہ یہ ہے کہ آپ اسے ڈیلی بیسس پہ, جیسے کہ سر نے بتایا کہ آپ اس کو اگر اپنے پی سی میں یہ ٹرانسفر ہوتا ہے, اس کے بعد یہ آپ ایک اکاؤنٹنٹ کی طرح پرفارمنس کرتے ہیں, اس کو سیو کرتے ہیں, اور پھر دوسرے کو کسی کو اگر ٹرانسفر کرتے ہیں تو اس سے آپ جو ہے وہ اپنا ایک اور بٹ کوائن جنریٹ کر سکتے ہیں. اچھا, اوکے. لیکن یہ اٹس ناٹ این ایزی ٹاسک کہ آپ ایک ہی دن میں کر لیں گے, لیکن جن کے پاس نہیں ہے ان کے لیے تو یہ ہے کہ یہ ایک کچھ جو ہے ہو سکتا ہے کہ اس میں کچھ کنٹروورسی اور نقصان ہو جائے. اس میں دونوں چانسز ہیں, لیکن نیوز پہ فوکس رکھ کے اگر آپ اس کو دیکھیں اور پورا پراپر اسٹڈی کرنے کے بعد اس کے اندر اگر آپ آئیں تو یو کین. بالکل صحیح ہے. نتاشا, ایک چیز اور بتائیے کہ کیا حکومتی سطح پہ اس کرنسی کو تسلیم کر لیا گیا؟ پاکستان کی حکومتی سطح پر اس کو تسلیم نہیں کیا گیا ہے, اور اس کی جو ایک بٹ کوائن ابھی تسلیم نہیں کیا گیا, کہ بس نظر نہیں پڑی ہے, اس طرف دھیان نہیں پڑی ہے کہہ سکتے ہیں آپ, لیکن یہ یوز ہو رہا ہے. پاکستان کے اندر بھی بہت فیمس ہے اور گلوبلی آپ کو پتا ہے رشیا نے اس کو جو ہے وہ ڈکلیئر کر دیا ہے کہ ہاں یہ جو ہے وہ ایک پراپر آفیشیل کوئی چیز وجود میں ہے, یہ ٹھیک ہے, کوئی یہ فراڈ نہیں ہے, کوئی ایسی چیز نہیں ہے. بالکل, اور سنگاپور نے بھی جو ہے وہ اس کو کافی پروموٹ کر. اوکے اوکے اوکے. علامہ صاحب, اب بتائیے یہ ذرا ہمارے پیارے دین کی روشنی میں یہ جو, کیونکہ پہلے جو ہے نا وہ آپ لوگوں سے جو ہے نا وہ ہمیں جب تک پرمیشن نہیں ملتی تب تک ہم یہاں پاکستان میں کچھ نہیں کر سکتے, کیونکہ وہ دیکھیں آپ ماشاء اللہ ایکسپرٹس ہیں, اور پھر ایک دین کی روشنی میں ہی سارے کام کرنا چاہتے ہیں. آپ کو پتہ ہے کچھ ہم جو کم علم لوگ ہیں, کوئی غلطی ہو جائے تو وہ سارا جو ہے نا وہ معاملہ خراب ہو جاتا ہے. اچھا, تو کیا آپ اسے کس نظر سے دیکھتے ہیں کہ آپ لوگوں کو ریکمینڈ کرتے ہیں کہ یہ جائز ہے جتنی تیزی سے پروفٹ آ رہا ہے, اور وہ سارا, اس بارے میں تھوڑا سا بتائیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ فہیم بھائی. میرا پس منظر کیونکہ درس و تدریس سے ہے اور دینی مدرسے سے وابستگی ہے, امامت و خطابت کا سلسلہ ہوتا ہے ماشاءاللہ, اور ٹی وی پروگرام میں بھی لوگ عموماً دینی رہنمائی کے لیے ہم سے رابطہ کرتے ہیں. بے شک بے شک. تو 2014 سے یہ ایک بہت بڑا مسئلہ ہے پوری دنیا میں, اور پوری دنیا سے لوگ اس بارے میں پوچھتے تھے, تو پھر میں نے سنجیدگی سے اس کے بارے میں جاننے کا فیصلہ کیا. تو یقیناً کسی کاروبار میں اگرچہ ہمیں جتنا زیادہ نفع ہو رہا ہو یا جتنا نقصان ہو رہا ہوگا, لیکن اسے شروع کرنے سے پہلے بطور مسلمان ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ ہمارا دین اس کی اجازت دیتا بھی ہے یا نہیں دیتا. صحیح. تو اس کو جو ہے وہ بڑی باریک بینی سے میں نے اسٹڈی کرنا شروع کیا, اور ایک چیز میری سمجھ میں آئی کہ یہ ہمیں امیر بنانے کے لیے نہیں بنایا گیا, یہ میڈیم آف ایکسچینج ہے, یہ ایک پیمنٹ میتھڈ ہے, یہ ادائیگی کا ایک طریقہ کار ہے. جس طرح کہ آپ نے شروع میں اپنی گفتگو میں کہا کہ پہلے بارٹر سسٹم ہوا کرتا تھا, لوگ اشیاء کا تبادلہ کرتے تھے, اس کے بعد جو ہے وہ 5000 سال پرانی تاریخ میں بھی ہمیں سکے ملتے ہیں. جی جی. اچھا, پھر سکوں کے بعد جو ہے وہ کموڈیٹیز کا دور آیا کہ لوگ مویشی پالتے تھے, بکری دے کے جو ہے وہ بیل لے لیا کرتے تھے, یہ سسٹم بھی چل پڑا. اس کے بعد کرنسی نوٹوں کا دور آیا. تو پرانے فتاویٰ کا مطالعہ کرتے ہوئے مجھ پر انکشاف ہوا کہ جب کرنسی نوٹ پہلی مرتبہ متعارف کروائے گئے تو علماء کی بھاری اکثریت نے اسے ناجائز قرار دے دیا تھا کہ جناب ایک کاغذ کے نوٹ کو ہم کرنسی کا نیم البدل کیسے مان سکتے ہیں. تو اس دور میں بھی اس کے اوپر خاصی بحث ہوئی, جیسی بحث آج بٹ کوائن کے حوالے سے چل رہی ہے. لیکن آپ نے دیکھا کہ وہ ساری جو ہے وہ گفتگو ماضی کا حصہ بن کے رہ گئی, اور کرنسی نوٹ آج پوری دنیا پر اس کی اجارہ داری قائم ہے, کوئی اس کے جواز یا عدم جواز پہ بات نہیں کرتا. نوٹ کے بعد ہم دیکھیں کہ اس پیسے کا ارتقاء جاری رہتا ہے. اس کے بعد کیا ہوتا ہے جی, آن لائن بینک ٹرانسفر شروع ہو جاتا ہے. جی ہاں جی ہاں. ٹھیک ہے, پھر جو ہے وہ ای منی آ جاتی ہے, الیکٹرانک منی, جس میں جو ہے وہ انٹرنیشنل لیول پہ پے پال, پرفیکٹ منی اور دوسرے میڈیمز جو ہے وہ استعمال ہوتے ہیں. جی ہاں جی. اب ہمارے یہاں پاکستان میں کئی مرچنٹس ہیں جو موبائل سروسز کے ذریعے جو ہے وہ رقوم کی ترسیل کا کام کرتے ہیں. تو آلریڈی ہم لوگ ڈیجیٹل منی کو استعمال کر رہے ہیں. اسی کا ایک
जो समझ लें कि एक शेप जो है वो बिटकॉइन या क्रिप्टो करेंसीज की शक्ल में हमारे सामने मौजूद है। बिल्कुल तो सही। क्रिप्टो करेंसीज जो है वो डिसेंट्रलाइज्ड होती हैं, यानी इनके पीछे कोई एक बैंक नहीं है, एक कोई हुकूमत नहीं है, ये लोगों ने इसको बनाया है। अब आप कहेंगे कि जी लोगों की राय की क्या अहमियत है, तो फहीम भाई आज अगर हम सोने को बड़ी अहमियत देते हैं, हर शख्स सोना खरीदना चाहता है, सोने की आलमी सतह पे रोजाना जो है वो इसके रेट्स तय होते हैं और इसकी बुनियाद पर जो है वो देखा जाता है कि किस मुल्क के पास कितने ज़खायर हैं सोने के, इस हिसाब से उसकी ताकत का अंदाजा लगाया जाता है। तो सोने को ये अहमियत किसने दी? अवाम ने दी सोने को अहमियत, क्योंकि उस दौर में इस्लाम तो आया नहीं था। ये तो सिविलाइजेशन का जब आगाज हो रहा था, जब अभी दुनिया में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शरीयत नहीं आई थी, हलाल हराम की बहस ही नहीं थी उस दौर में, तो लोगों ने इसे मीडियम ऑफ एक्सचेंज बनाया। इसको क्यों बनाया? लोहे को क्यों नहीं बनाया? दूसरे जो कॉपर की धातें हैं, इसलिए ये नायाब था, इसकी लिमिटेड क्वांटिटी में दस्तयाब था, लोगों ने इस बिना पर इसे मीडियम ऑफ एक्सचेंज बना लिया। सही। अच्छा, लोग कहते हैं कि जी बिटकॉइन कल कला को जीरो हो गया, तो ठीक है जी, लोगों ने इसको वैल्यू दी है, लोग इसकी माइनिंग करते हैं, लोगों ने इसको जो है वो यहां तक पहुंचाया है जो ये $1 से लेकर $11,000 तक पहुंचा है। अब लोग कहते हैं कि जी कल कला को अगर ये जीरो हो गया तो मफरूजे तो देखें, फिर ये भी हो सकता है कि कल कला को दुनिया में किसी जगह सोने की एक ऐसी कान दरियाफ्त हो जाए जहां पे बहुत बड़ी तादाद में इतना सोना निकल आए कि फिर ये कोड़ियों के भाव बिक रहा हो। हाँ, नहीं मतलब इस बात का तो कोई जवाब नहीं है कि कल को ऐसा हो जाए कि... अब ये है कि लोगों की बहुत बड़ी तादाद, मैंने जब जाके इंटरनेट पर सर्च किया और लोगों से, इस इंडस्ट्री के लोगों से बात की, तो कॉइन मार्केट कैप जो इनकी वेबसाइट है जहां पे आप क्रिप्टो करेंसीज की इंफॉर्मेशन ले सकते हैं, वो अलेक्सा रैंकिंग में दुनिया में 140वें नंबर पर आती है। अरबों वेबसाइट्स में 140वें नंबर पर आना, यानी उसके ऊपर डेली करोड़ों लोग विजिट करते हैं, यानी पूरी दुनिया में करोड़ों लोग ऑलरेडी इस इंडस्ट्री से वाबस्ता हैं। मुसलमानों की अगर बात की जाए तो यूएई में, गल्फ में, पाकिस्तान में लाखों लोग इस कारोबार से वाबस्ता हो चुके हैं। सर ये बताइए कि ये इसके पीछे एक्चुअली मतलब कहाँ के लोग हैं, किन लोगों की वजह से ये जो है ना ये चीज वजूद में आई है, जरा इस बारे में थोड़ा सा बताइए। देखिए, पूरी दुनिया के लोग हैं इसमें, एक कोई खास मुल्क की पास इसकी अथॉरिटी नहीं है, कोई खास तबका ऐसा नहीं है। इसके माइनिंग के प्रोसेस में आप और मैं भी शामिल हो सकते हैं। ये बाय द पीपल फॉर द पीपल एक चीज है जो लोगों ने बनाई है लोगों के लिए, और लोग इसकी वैल्यू तय करते हैं, डेमोक्रेसी जैसी जी पाकिस्तान में जैसी। अब इसका सिस्टम ऐसा, ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी को समझना होगा। ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी के अंदर जब बिटकॉइन एक माइन होता है तो बेसिकली वो स्टोर ऑफ वैल्यू यूं बनता है कि आमतौर पर टेक्नोलॉजी में आज से पहले आप जब किसी को ईमेल करते हैं, कोई तस्वीर भेजते हैं, कोई ऑडियो वीडियो फाइल भेजते हैं, तो उसकी कॉपी जाती है। बिल्कुल सही। यहां पर ओरिजिनल डाटा फाइल पीछे से कट होके अगली जगह जाके पेस्ट हो जाती है। ओके, तो इसीलिए इसके साथ वैल्यू अटैच करना मुमकिन हो जाता है। बहरहाल बहुत बड़ी अक्सरियत अभी भी इस बारे में लाइल्म है, वो इसे नाजायज कहते हैं। 2-3 बड़ी दलीलें दी जाती हैं कि जी इसका फिजिकली वजूद नहीं है। तो पाकिस्तान में और दुनिया में बहुत सी ऐसी चीजें हैं जिनका फिजिकली कोई वजूद नहीं है, लेकिन उसकी खरीदो फरोख्त होती है। तमाम मदारिस की वेबसाइट्स हैं, उनका डोमेन, उनकी वेबसाइट, उनकी होस्टिंग फिजिकली मौजूद नहीं होती, लेकिन उलमा की वेबसाइट्स होती हैं। उलमा टीवी पे प्रोग्राम करते हैं और टीवी की जो एयर टाइमिंग होती है वो फिजिकली नहीं होती। तो ये सारी चीजें देखें आजकल के दौर में मौजूद हैं। बिटकॉइन भी मैं समझता हूं आप दुनिया के 40 से ज्यादा ममालिक ने इसे रेगुलेट कर दिया है, इसके एटीएम्स लग चुके हैं, न्यूयॉर्क स्टॉक मार्केट में ट्रेड हो रहा है, लोगों ने इसे अहमियत दे दी है और ये बतौर एक पेमेंट मेथड कबूल किया जा रहा है। तो शरीयत भी फिर इसे पेमेंट मेथड मानती है और हम इसके जवाज के कायल हैं। अगर कोई नाजायज कहता है तो उसे दलील के साथ इसे नाजायज कहना पड़ेगा। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। थैंक यू अल्लामा साहब। अभी एक ब्रेक की तरफ हम लोग बढ़ रहे हैं, ब्रेक से वापस आते हैं तो ज़िया खान साहब से ये जानते हैं, जैसे उन्होंने कहा कि आप इससे शॉपिंग भी कर सकते हैं, ऑनलाइन हम अपनी पूरी पेमेंट्स करते हैं, अपने जो हमारे पैसे बैंक में होते हैं हम उन्हें अपने मोबाइल से, अपने कंप्यूटर से इस्तेमाल कर लेते हैं, खरीदो फरोख्त कर लेते हैं, इस तरह हम इससे भी कर सकते हैं। ज़रा इस बारे में मैं जानना चाहूँगा, कहीं मत जाइए, अब तक देखते रहिए, अभी आपसे दोबारा मुलाकात होती है। वेलकम बैक दोस्तों, आप देख रहे हैं न्यूज़ कैफे, मैं हूं फ़हीम अब्बास और आज हम नए दौर की नई करेंसी के हवाले से बात कर रहे हैं, बिटकॉइन एंड क्रिप्टो करेंसी। हमारे साथ बड़े मुअज़्ज़ज़ मेहमान मौजूद हैं। हमारे साथ मौजूद है अल्लामा सज्जाद मदनी साहब, हमारे साथ ज़िया उल्लाह खान साहब हमारे साथ हैं और नताशा हसीब हमारे साथ हैं।
نتاشا یہ بتائیے کہ جیسے آن لائن شاپنگ تو آپ بھی کرتی ہوں گی آج کل، تو خواتین جو ہے جب سے آن لائن شاپنگ کرنا شروع ہوئی ہیں بڑی آسانی ہوگی مردوں کو، یہ 3 گھنٹے لے کے پھرنا پڑتا تھا، تو اب یہ بتائیے اچھا کہ آن لائن شاپنگ جو ہے وہ اس سے ہو سکتی ہے، آن لائن آپ اسے کس طرح ٹرانسفر کر سکتے ہیں کسی کو پیسے یا کچھ، کیا اس سطح پہ آ گیا ہے یہ؟ بالکل اس سطح پہ آ گیا ہے. جیسے ہم بریک سے پہلے بات کر رہے تھے علامہ صاحب سے، تو وہ یہی بتا رہے تھے کہ انہوں نے آن لائن کار خریدی ہے بٹ کوائن سے. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ بٹ کوائن کے لیے فیسلٹی بھی ہونا ضروری ہے. فار ایگزامپل آپ شاپنگ پہ گئے اور شاپنگ پہ آپ نے کارڈ دیا اور کارڈ جا کے چارج کروایا اپنا اور آ گئے، تو ان کے پاس بٹ کوائن کی فیسلٹی نہیں ہے پاکستان میں. لیکن کچھ جو بڑی ملٹی نیشنل کمپنیز ہیں یا جو آرگنائزیشنز ہیں ان کے پاس بھی جیسے بٹ کوائن کا جو ایک مشین ہوتی ہے نا، جس طریقے سے ہم کارڈ چارج کراتے ہیں، آپ کو سمجھانے کے لیے بول رہی ہوں میں، تو اس طریقے سے بٹ کوائن کے لیے بھی فیسلٹی ہونا ضروری ہے. اسکین ہوگا اور وہ سارا صحیح ہے، اور اس کے بعد وہ ہم کچھ بائی یا سیل کر سکتے ہیں بٹ کوائن سے. تو یہاں بیٹھ کے جو باہر سے جو شاپنگ کرنی ہوتی ہے، باہر سے چیزیں منگوانی ہوتی ہیں، وہ تو علامہ صاحب ہو سکتی ہیں نا؟ جی بالکل ہو سکتی ہیں. اب دنیا کے بڑے بڑے سٹورز نے اس کو پیمنٹ میتھڈ کے طور پہ قبول کرنا شروع کر دیا ہے. بالکل صحیح. تو آپ جا کے ان کا بار کوڈ سکین کرتے ہیں اپنے ڈیجیٹل والیٹ سے، اور جتنی کوانٹٹی آپ کو بھیجنی ہو آپ بھیج دیتے ہیں. بالکل. اچھا ضیاء اللہ خان صاحب، یہ تو کافی ایک انٹرسٹنگ اور مزیدار چیز لگ رہی ہے، ہاں، کیونکہ اس میں یہ تو مجھے ایسا محسوس ہو رہا ہے کہ جیسے بینک میں ایک ہمارے پیسے ہوتے ہیں پڑے ہوئے، اور یہ آپ کی کچھ ایسی ویلیو، ایسے پیسے ہیں کہ آپ جن میں سے استعمال بھی کر رہے ہیں، اور جو پیسے باقی پڑے ہوئے ہیں وہ بزنس بھی وہ ہو رہا ہے، اس میں سے وہ مارکیٹ کے حساب سے بڑھ بھی رہے ہیں اور تھوڑے سے کم بھی ہو سکتے ہیں. مطلب انویسٹمنٹ کی انویسٹمنٹ بھی ہے اور آپ کے یوز میں بھی آ رہے ہیں وہ. دیٹس نائس. اچھا یہ بتائیے کہ اس کا فیوچر کیا ہے اور آپ اس کا فیوچر کیا دیکھتے ہیں پاکستان میں؟ جی اصل میں اگر ایک جملے میں کہا جائے نا تو یہ انٹرنیٹ آف منی ہے. انٹرنیٹ آف منی کا مطلب یہ ہے کہ اس پوری دنیا ہے، پچھلے 10 سال 15 سال میں پاکستان چینج ہو گیا. اس موبائل فون نے اور انٹرنیٹ نے، اسمارٹ فونز نے، یہ دونوں کا کمبینیشن ہے نا، انٹرنیٹ کا اور اسمارٹ فونز کا، صحیح ہے، کمبینیشن نے دنیا چینج کر دی. پاکستان چینج ہو گیا. یہاں پہ سب کو تعلیم ایکسیس ہو گئی، معلومات ایکسیس ہو گئی، پالیٹکس چینج ہو گئی. فیس بک نے پالیٹکس چینج کر دی، فیس بک نے میڈیا چینج کر دیا. بالکل ایسا ہے. تو اسی طرح یہ ساری دنیا میں بالکل ایک ریولوشن آنے والا ہے. اور اگر خدا نہ خواستہ ہم پیچھے رہ گئے تو میں ریکویسٹ کروں گا گورنمنٹ سے کہ اس فیوچر میں اپنا حصہ ڈالیں. پبلک تو ڈال ہی رہی ہے، ہزاروں لاکھوں کروڑوں لوگ اس پہ ٹریڈنگ کر رہے ہیں پاکستانی، اور اس کو استعمال بھی کر رہے ہیں. علامہ صاحب نے بھی ایک گاڑی خریدی اس سے، اور ماشاءاللہ بھی اس کی مبارک ہو آپ کو. وہ آپ کو ویسے اوریجنلی کتنے ہزار کی گاڑی پڑی یہ تو بتا دیں. جی میں نے 2014 میں 35,000 روپے کا بٹ کوائن خریدا تھا، اور ماشاءاللہ دیکھیں 24 لاکھ روپے کا بیچا وہ. تو واہ واہ واہ، سبحان اللہ، کیا بات. اب مولانا صاحب ایک بڑے ریسٹورینٹ کی پیمنٹ بھی اسی سے ہی کریں گے. اچھا اس کا مطلب یہ بتائیے کہ اگر کرپٹ لوگ اس ٹیکنالوجی کو اویل کرتے ہیں، جی ٹھیک ہے، لوٹے ہوئے پیسے بٹ کوائنز میں چلے جاتے، تو وہاں کوئی احتساب یا کوئی ایسی ڈیٹیل جیسے اکاؤنٹ سے تو پتہ چل جاتا ہے کہ کتنے پیسے ان کے پاس ہیں. اصل میں یہ پتہ لگایا جا سکتا ہے کیا؟ اصل میں نہیں پتہ لگایا جا سکتا. اس کی وہی بات ہے کہ جس نے ابھی جیسے انڈیا میں انہوں کو کرنسی بین کرنی پڑی اپنی کرنسی. اگر ارب پتی جو ایک ڈاکو ہے اس نے اپنے گھر میں تہخانے میں 100 کروڑ روپے یا 500 کروڑ روپے رکھے میں، تو ہم روک سکتے ہیں کیا اس کو؟ ابھی بھی کرنسی کس جگہ کون رکھ رہا ہے؟ سارے اسمگلرز اس کو استعمال کرتے ہیں. اچھا نہیں، پھر بھی جیسے انڈیا نے بھی اس پہ کام تو اچھا کیا، انہوں نے نوٹ بند کر دیے. انہوں نے کہا اتنے نوٹ ہیں لا کے بینک میں جمع کروا دیں، اور جو اس کے بعد ہیں وہ سارے آپ کے بیکار ہو جائیں، کاغذ ہو جائے گا. ایسے ہی ہوا نا کچھ. مس یوز تو ہے اس انڈسٹری کا، بالکل ہمیں اس کے خطرے سے بھی آگاہ ہونا ہوگا. دیکھیے یہ انٹرنیٹ کی طرح ہے کہ آپ اس سے ایجوکیشن حاصل کرتے ہیں یا آپ کچھ ایسی منفی یا مثبت پہلو آپ پہ ڈیپینڈ کرتا ہے. اب ہماری گورنمنٹ کو چاہیے، ابھی تک پاکستان میں اس حوالے سے قوانین موجود نہیں ہے،
یعنی اگر کوئی کرتا ہے تو اللیگل بھی نہیں ہے, ٹھیک ہے. لیکن ہماری حکومت کو چاہیے کہ ایک ایسی چیز جو ورلڈ اکنامک فورم پہ ڈسکس ہو رہی ہے, جو تیسرا بڑا ہاٹ ٹاپک ہے اس وقت دنیا کا, وہ اس بارے میں غور کریں, ریگولیٹ کریں. امریکہ نے, جاپان نے, رشیا نے اس بارے میں قوانین بنائے ہیں, لہٰذا وہاں پہ اب لوگ اس سے جو ارننگ کرتے ہیں اس پہ ٹیکسز بھی دیتے ہیں. پلس انہوں نے ایسا میکنزم بنایا ہے کہ ظاہر سی بات ہے اب کہیں تو خریدنے جائیں گے, کہیں تو بیچنے جائیں گے, لہٰذا وہ اللیگل ایکٹیویٹی ان کی نظروں سے چھپ نہیں سکتی وہاں سے. سر ایک تو یہ مس یوز کے حوالے سے, اور اگر کوئی بٹ کوائن یا کرپٹو کوئی بھی جتنے بھی کیٹیگریز میں یہ کرنسی ہے کوئی خریدنا چاہتا ہے تو اسے اپنی کون کون سی معلومات فراہم کرنی پڑتی ہیں, کہاں کیسے وہ رجسٹرڈ ہوتا ہے, ذرا یہ بتائیے. تاکہ دو طریقے سے ہو سکتا ہے, یا تو کسی آپ کو بٹ کوائن ایکسچینج پہ یا کرپٹو کرنسی ایکسچینج پہ ایک کوائن بیس ہے جو کو پاکستان میں ایکسیس نہیں ہے, مگر دوسرے ایسے ایکسچینجز ہیں جن کی پاکستان میں ایکسیس ہے. تو یا تو آپ ایکسچینج پہ جا کے خریدیں گے یا اپنے کسی دوست سے خرید سکتے ہیں. کہ اگر ابھی جیسے علامہ صاحب کے پاس کافی بٹ کوائنز ہیں تو یہ اس شو میں اٹھنے کے بعد ہو سکتا ہے میرے سے خوش ہو جائیں اور مجھے 10-20 بٹ کوائن ٹرانسفر کر دیں. میری ان سے زیادہ دوستی ہے. میرے تو گھر کے پاس رہتے ہیں. میں آپ سب کو دوسرے کوائنز دوں گا جو ابھی بہت سستے ہیں, کیونکہ 1400 سے زیادہ کرنسیاں اس وقت مارکیٹ پہ اویلیبل. دیکھا اپنی دفعہ انہوں نے دوسرے جائز کر دیے. اصل بات بولی نہیں ہے, بولا وہ سارے کوائنز دوں گا جن سے بٹ کوائنز آئیں گے. ٹھیک ہے, وہ فیوچر کا بٹ کوائن. ٹھیک ہے انشاءاللہ جی. اچھا سر, تو اس کے حوالے سے جو کنٹروورسیز ہیں اس کے بارے میں بتا رہے, اور آپ معلومات وغیرہ بتا رہے تھے. میں صرف یہی کہہ رہا تھا کہ دیکھیں کنٹروورسی تو جو بھی لائم لائٹ میں آتی ہے نا, وہ کہتے ہیں جتنے منہ اتنی باتیں. ہاں یہ تو ہر موضوع پہ یہی ہے. یہاں پہ کوئی بھی آپ نے موضوع آج تک ایسا ہے جو ہم سنتے ہیں وہ ہوتی ہی کنٹروورشل ہے جب ہی سنتے ہیں. وہ وہاں پہ بل کلنٹن کے اکنامک ایڈوائزر, وہ پولیٹیکل ایڈوائزر تھے, تو میں نے ان کا ایک کورس لیا تھا امریکہ میں, تو پالیٹکس پہ, تو انہوں نے کہا تھا کہ بھائی اگر آپ یہ کہنا کہ ایک میں ہاکی اسٹیڈیم بناؤں گا تو اس پہ آپ کو کوئی ووٹ نہیں ملیں گے کیونکہ وہ کنٹروورشل نہیں ہے. آپ یہ کہیں کہ ایسا کوئی اس میں پنگا ڈالیں کہ جو آدھے لوگ آپ یہ کہیں کہ وہاں پہ صرف خواتین گیم کھیلیں گی, اب یہ وہ آپ نے 50% تو لوگ اپنے طرف کر لیے, 50% خواتین ہوگی اور مرد حضرات کا داخلہ بین ہوگا. ان میں سے بھی 50% جو ہے نا وہ ساتھ ہیں اس بات کو, چلو شکر ہے یار گھر کی بیویاں جائیں گی 50% جو ہے. تو کنٹروورسی کی تو فکر نہیں کرنی چاہیے. ہر چیز اس میڈیا کے دور میں اور اس سوشل میڈیا کے دور میں ہر چیز کنٹروورشل ہے. بالکل صحیح. کیا کہتے ہیں. اچھا ٹھیک ہو, یہ ہو گیا کیونکہ وقت ہمارے پاس تھوڑا سا کم ہی ہے. مجھے یہ بتائیے کہ اگر جو ہمارے دیکھنے والے جو ہیں ان میں سے اگر کوئی بٹ کوائن یا کرپٹو کرنسی خریدنا چاہتے ہیں, انویسٹمنٹ کرنا چاہتے ہیں, تو وہ اس کے لیے وہ کہاں جائیں, کس سے رابطہ کریں؟ سب سے پہلے تو دو چیزیں ریسرچ کر لیں. ایک کوئی ایکسچینج چن لیں, بٹ کوائن ایکسچینج ڈالیں گے آپ گوگل میں تو آپ کو کرپٹو کرنسی ایکسچینج, تو کسی کرپٹو ایکسچینج کے ممبر بن جائیں, اور ایک اپنے موبائل پہ کرپٹو والٹ کہلاتے ہیں, ایجیکس ایپلیکیشن ڈاؤن لوڈ کریں آپ. اگر والٹ کرپٹو والٹ ٹائپ کریں گے اس میں جو سب سے اس وقت مشہور ہے وہ جیکس ہے, اور بھی ہیں بہت سارے, تو وہ ان میں سے ایک والٹ ٹائپ کا. یہ دو چیزوں کی ریکوائرمنٹ ہے, انشاءاللہ پھر اللہ خیر. ٹھیک سر, تھینک یو سو مچ. بہت شکریہ آپ کا بھی بہت شکریہ, اور نتاشا آپ کا بھی بہت شکریہ. آج آپ لوگوں کی آمد کی وجہ سے ہمارے جو ناظرین ہیں انہیں ان کی معلومات میں کافی اضافہ ہوا ہے, اور ایکچولی میں خود یہ بہت سن رہا تھا بہت دنوں سے, اور میرے چینل والوں کو بھی شکریہ کہ انہوں نے آپ سب جو ایکسپرٹس ہیں میرے سامنے بٹھا دیے تاکہ ایک اچھے طریقے سے ساری کنفیوژن بھی کلیئر ہو گئی کہ آخر یہ ہے کیا, ورنہ میں بھی اسے کافی حد تک وہ کچھ فراڈ اور کچھ ایسی چیز ہی سمجھ رہا تھا. بابی سر کچھ آپ ہمارے ساتھ کوئی بھلا کریں گے؟ سر بالکل کریں گے جی, کیوں نہیں کریں گے. بس صحیح ہے, پھر تو میں دوستوں سے اجازت لے لوں. ضرور جی, مولانا صاحب نے تو پتہ نہیں بٹ کوائنز دینے یا نہیں دینے, ہم انہیں تحفہ ضرور دیں گے. چلیں ایڈٹ کر دیجیے گا. جناب ہمارے شو کا وقت جو ہے وہ اپنے اختتام کی طرف آ چکا ہے. فہیم عباس, فرقان بابی اور نیوز کیفے ٹیم کو اجازت دیں, مگر جانے سے پہلے میں فرقان بابی سے درخواست کروں گا کہ وہ اپنی خوبصورت سی آواز میں ہمیں کوئی ایک زبردست سا کلام سنائیں اور ہمیں رخصت کریں. انشاءاللہ آپ سے پھر ملاقات ہوگی, تب تک کے لیے خدا حافظ. پاکستان زندہ باد.
जान ना जा। तेरे जया मैनू होर न कोई, तेरे जया मैनू होर न कोई, ढूंढा जंगल बेले रोही, ढूंढत सारा जहां